बनी इसराइल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बैयिनात। आप पूछिए ना बनी इसराइल से कि हमने उन्हें कितनी रोशन दलीलें, कितनी रोशन आयात अनायत फरमाई। फिर उन्होंने क्या किया, वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह ने तो नेमतें अता की, लेकिन जालिमों ने क्या किया, और जो कौम बदल डाले अल्लाह की नेमत को उसके मिल जाने के बाद, तो यकीनन अल्लाह ताला उस कौम को सख्त अजाब देने वाला है। मुसलमानों को जो इज्जत और अमानत सौंपी जा रही थी वो उनसे पहले भी कई कौमों को, पीछे जैसे आप पढ़ चुके हैं, कई कौमों को दी गई, लेकिन जब उन्होंने इसकी कदर ना की, उल्टा गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो दुनियावी इज्जत तो उनसे छीन ली गई और दीन हक की अमानत उनसे वापस ले ली गई। तो एंड क्या हुआ, उन्हें जलीलो ख्वार कर दिया गया। मुसलमानों को बताया जा रहा है अगर तुमने भी इस नेमत का शुक्र अदा ना किया और इसका सही इस्तेमाल करके अपने लिए और दूसरों के लिए हिदायत की राह हमवार और रोशन न कर दी, तो याद रखो तुम्हारा भी इंजाम वैसा ही होगा। अगर मिसाल देखना चाहो तो तुम्हें कदीम कुतुब खानों की जो हैं लाइब्रेरीज, आप उनमें जाके देख सकते हैं। नहीं तो बनी इसराइल को भी आप देख सकते हैं किस तरह उनको जलीलो ख्वार किया गया। क्यों? अल्लाह ऐसा तो नहीं ना करता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जुल्म की हद कर दी, ना खुद हदायत पाई बल्कि ऐसे अपनी तालीमात को मसख किया कि दूसरों के लिए भी राह हमेशा के लिए बंद कर दी गई। जहां जहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा था उसको मिटा दिया गया, बदल दिया गया। इसके अलावा भी जो अहकाम थे उनको भी अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील किया गया। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, आरास्ता कर दी गई है किन के लिए, काफरों के लिए, दुनिया की फानी जिंदगी। व यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, और मजाक उड़ाते ये ईमान वालों का। यहाँ मुखातिब हैं तो काफिर, लेकिन याद रखिए सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का मुनकिर नहीं बल्कि इनकारी नेमत और एहसान फरामोशी करने वाला भी मुराद है। लेकिन जब उन्होंने हदायत के इनाम की कदर न की तो उनकी नजरें हकीकत से फिर किधर चली गई, आर्जी चीज की तरफ, दुनिया की ज़ेबो-ज़ीनत में गुम होकर रह गई और उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे जो हक की खातिर जिंदगी की सारी इन जो ऐशो आराम जो बज़ाहिर लगता है उससे दस्तबरदार होकर अफलास और तंगी पर कामयाब हो गए। कयामत के दिन याद रखिए जब हकीकत से पर्दा उठेगा तब पता चलेगा कि ये मस्कीन लोग जिन्हें तुम हकीर समझते थे माल के हकीकी के नजदीक कितनी इज्जतों वाले थे। अभी आप अपना साथ मुहासबा कीजिए, हम क्या कर रहे हैं? हम भी क्या दुनिया की तरफ मगन नहीं होंगे, दुनिया के ऐशो आराम में खो नहीं? और फिर जो दीन का काम कर रहे हैं, जो ईमान वाले लोग हैं, जो ईमान के जिनको देख के अल्लाह याद आता है, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं, तो उनके बारे में हमारी अभी आरा क्या होती। अभी तो बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि उसके साथ शादी नहीं करो, वो दीनी लड़का है, वो उबाया पहनाएगा, और इसी तरह लड़कियों के साथ भी किया जाता है, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। ये तो मैं ज़िम्नन साथ बता रही हूँ, लेकिन आप अपना मुहासबा जरूर कीजिए कि हमारा शुमार किन में होता है। मेरा एक फैमिली से हुआ ताल्लुक जानने पे मुझे पता चला कि उनके घर एक आदमी आया करते थे पढ़ाने के लिए कुरान करीम। अब उनको तो ये फीस टाइम पे नहीं देते थे, लेकिन इनडायरेक्ट उन्होंने कहा ये नहीं तो ये चीज ले दें। तो ये कहने लगे कि हमने तो उससे जान ही छुड़ा ली कि मुबादा कुछ और ना मांग ले। बस ये ऐसे वैसे लोग, अस्तगफिरुल्लाह ताला। हमें अल्लाह ने दुनियावी जिंदगी इसलिए दी है ताकि हम आखिरत की तैयारी कर सकें, ना कि दुनिया में मगन हो जाएं और जो लोग अपनी आखिरत के लिए बेहतर काम कर रहे हैं उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। ये आयत है तो बनी इसराइल के लिए कि वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अभी अपना आप मुहासबा कीजिए हम क्या कर रहे हैं। जो दीन का काम करें उनके सामने सबकी बात नहीं करती, अभी भी मेजोरिटी दीन वाले लोगों की बहुत इज्जत करती है, बहुत दीद करती होती है, और दीन वाले लोग भी थोड़े परेशान नहीं हो, क्योंकि अल्लाह ने आपको क्या कहा कि जो इल्म सीखता है, कुरान पढ़ता है, कुरान करीम पढ़ाता है, वो सबसे बेहतर है। हमने अल्लाह के लिए काम करना है, और मेजोरिटी आज भी 95% उन लोगों की है
جو کہ اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اللہ سے لگنے والے لوگوں کو ساتھ بھی بہت عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں. میں خود جہاں جہاں بھی جاتی ہوں الحمدللہ لوگ مجھے آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، لیکن اصلاح بھی تو ضروری ہے نا. والذین اتقوا، حالانکہ پرہیزگار لوگوں کی شان یہ ہے، فوقہم یوم القیامہ، بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن. اس دن پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیسے ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی رزق بے حساب دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یعنی یہ لوگ اپنی وافر دولت، ساز و سامان، جاہ و جلال کو دے کر دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر ہی اللہ کی نظری عنایت ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم کے لیے چن لیے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دولت کی کثرت، مقبولیت اور قرب خداوندی کی یہ جو واحد دلیل نہیں ہے. رزق کی کمی بیشی گمراہی اور ہدایت کا معیار بھی نہیں ہے. اپنے دل کی گہرائیوں میں ذرا نظر تو ڈالو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، تمہیں حقیقت روزے روشن کی طرح دکھائی دینے لگے گی. یہاں پہ کیا واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ رزق کی فراوانی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ ہی ہو اور جو غریب ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اگر زیادہ رزق آپ کے پاس ہے تو پھر آپ یاد کیجئے حضرت عثمان غنی کو. یہ تو کریم رب کی اپنی شان ہے، جس کو جو چاہے جتنا چاہے دے دے، اور جن کے پاس تھوڑا کم ہے انہیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن کو اللہ زیادہ دیتے اتنی ان سے پوچھ بھی زیادہ ہوگی. کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو بھیجے اللہ نے کیا؟ مبشرین، انبیاء خوشخبریاں سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بھیجے. پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، پھر ان کی نسل بڑھتی گئی. جب تعداد زیادہ ہو جاتی ہے پھر تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اللہ نے تربیت کا بھی اہتمام فرمایا اور فرمایا کہ جو اچھے کام کریں گے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو جنت ملے گی، اور جو ڈنڈے کی بات سمجھتے ہیں تو ان کو دوزخ سے ڈرایا بھی گیا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق، یعنی کتابیں دی تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں سوائے ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی، بعد ازاں کے آ گئی تھی ان کے پاس روشن دلیلیں. انہوں نے اختلاف پھر کیوں کیا؟ جب واضح دلیلیں آ گئی تھیں پھر انہوں نے اختلاف کیا. تو رب فرما رہا ہے بغیم بینہم، اس کی وجہ ایک دوسرے سے حسد تھا. وہ کتاب جو جوڑنے والی تھی، لیکن ان ظالموں نے حسد کے باعث امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہم بھی تو قرآن کریم والے ہیں، ابھی ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. کدھر سے؟ بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق سے. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. کدھر؟ اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. مسلمانوں کا اصل میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اس اختلاف اور قومی یہ جو تم لوگوں کی حالتیں ہو چکی ہیں، فرقہ بندیاں کر رہے ہو، اس سے اپنا دامن بچا لو. جن حالات سے پہلی امتوں کو واسطہ پڑا ہے تمہیں بھی کہیں ایسا نہ ہو انہی کا سامنا کرنا پڑے. ایسے فتنہ باز تم میں بھی پیدا ہوں گے جو اپنی ذاتی وقار اور اپنی ناموری کے لیے قرآن کے نام پر ملت کی اتحاد کو پارا پارا کر دیں گے. تم ان کے جال میں نہ پھنسنا. یہ ہر ایک کو کہا جا رہا ہے اگر تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب تم پر جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. اس سے باز آ جاؤ. فرمایا کان کھول کر سن لو، ہوش ربا مصیبتیں، کڑی آزمائشیں اور لرزہ خیز امتحان تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں. یعنی اتنے زیادہ امتحانات راہ دیکھ رہے ہیں. اس وقت اگر تم ثابت قدم رہے اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تب اللہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ صبح ایمان والے ہوں گے اور شام کو ایمان سے خالی ہو جائیں گے، اور اگر شام کو ایمان والے ہوں گے تو صبح خالی ہو جائیں گے۔ آج وہی ٹائم ہے، تو آپ اپنے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق رکھیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور پکا پیار کیجیے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، مولا کریمہ راہ راست کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ جب آپ مخلص ہوں گے تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ حضرت زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے فرقے ہوں گے، ان میں سے حق والا کون سا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اہل سنت والجماعت، یعنی جو سنتوں پہ عمل کرتا ہوگا، ان کی جماعت کے طریقوں پہ چلتا ہوگا۔ فرمایا جب بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کریں، فرمایا کہ جو درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہوگا وہی حق والا طبقہ ہے۔ تو آپ سے میں یہ درخواست کروں گی کہ یہ جو معاملات ہیں لڑائی اور فتنوں والے، اس سے آپ باہر نکلیے۔ جو کام اچھے ہو رہے ہیں آپ اچھے کام بس کرتے جائیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا، کیا تم خیال کر رہے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے۔ مستہم البأساء، پہنچی انہیں کیا؟ سختیاں، والضراء، اور مصیبت، وزلزلوا، اور لرز اٹھے وہ اتنے کہ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہہ اٹھا اس زمانے کا رسول، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، کیا کیا اٹھے؟ متی نصر اللہ، کب آئیں گی اللہ کی مدد؟ الا، سن لو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیے کہ ہم لوگ جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم اور سورہ مبارکہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے، اور پھر جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے وہ بھی اللہ ضمناً قبول کر لے گا۔ جو لوگ ماذ لالچ کے تحت نماز یا وظیفے یا قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے پورے نہیں ہوتے، جو ان کے حق میں اچھا نہیں ہوتا وہی اللہ پاک کرتا ہے، اور جو ان کے حق میں اچھا ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پورے نہ ہوں تو آپ بد زن نہ ہو جایا کریں۔ ایمان لانے کے بعد مصیبتیں آ سکتی ہیں، آزمائشیں آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اپنی نظر اللہ پہ رکھیے۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ کے اوپر آپ نظر رکھو گے، صبر کرو گے، نماز سے مدد چاہو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کر لے گی۔ سن لو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ جب تک ہمارے اچھا ہوتا رہتا ہے ہم لوگ اس وقت اچھا کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی کچھ غلط ہوتا ہے ہم نماز اور قرآن کریم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ فرمائیے ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ فرمائیے جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے تو اس کے مستحق تمہارے والدین ہیں، والاقربین، قریبی رشتہ دار ہیں، والیتاما، اور یتیم ہیں، والمساکین، اور مسکین ہیں، وابن السبیل، اور مسافر ہیں، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یہاں دو سوال، دو باتیں پوچھی گئی، کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، دونوں کا جواب اتنا واضح فرمایا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے سوال کا جواب ضمناً ہے اور دوسروں کا تفصیل کے ساتھ کیا خرچ کریں کے متعلق فرمایا۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کیا کرو؟ حلال خرچ کرو، پاک مال خرچ کرو۔ اللہ پاک کی ذات حرام اور ناپاک مال کو قبول نہیں کرتی، آپ ذرا سوچئے۔ اور دوسرے کا جواب بڑی وضاحت سے کر دیا گیا کہ ابتدا کہاں سے کرو؟ گھر سے، اور پھر آہستہ آہستہ قریبی رشتہ دار، مقدم والدین رکھے گئے، ان کی خدمت اور دلداری اپنا فرض اولین سمجھیے، پھر عزیز اور رشتہ دار، اولاد آتی، بہن بھائی، چچا پھوپھی مام ایٹسٹرا، یہ سارے ان کے ساتھ احسان اور مروت والا سلوک رکھو۔ ان کے بعد کریم رب فرما رہے ہیں کہ جن کے بچے یتیم رہ جاتے ہیں، جن کے سروں پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، وہ مسکین جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے یا مسافر ہوں، ان کی آپ ضرور مدد کریں۔
ایسا نہ ہو کہ اپنے تو بھوک سے بلکتے رہیں اور آپ بیگانوں پہ سخاوت کرتے رہیں. ابتدا گھر سے کیجیے اور پھر ان بچوں سے بھی جن سے کوئی بات تک نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت فرمایا، اے نیکیاں چاہنے والو، اگر تم محبت سے اپنا ہاتھ بھی ان یتیموں کے سروں پہ رکھو گے نا تو جتنے بال ان ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی زیادہ صدقات کا آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر صدقہ بھی دیں گے محبت و شفقت سے دیکھیں گے کیا کچھ نہیں ملے گا، کیا کھا جانا ہوتا ہے ان غریب لوگوں نے. تو ہم لوگ جب نیکی کر رہے ہوں تو کیا ہونا چاہیے، میرا مالک دیکھ رہا ہے، اسی کے دیے میں سے دے رہے ہوتے ہیں نا. اور یہ جو ایک طریقہ مجھے بالکل پسند نہیں کہ جو سامنے کھڑے ہو کے لائنوں میں دیا جاتا ہے. ہاں اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ موٹیویشن ملے، دوسرے لوگ دیکھ کے اس کی طرف آئیں تو اس کا اللہ پاک اجر ڈبل دیتے ہیں. لیکن اگر یہ مقصد ہو کہ لوگ آپ کو سخی کہیں یا یہ لوگ جو ہیں آپ سے جب لے کے جائیں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے ان کی غیرتوں کا ہم لوگ جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو بھکاری بنا رہے ہوتے ہیں. دیکھو چپ کے دے دو، اللہ آپ کو ثواب دے گا. ہاں دیکھو کہ وہاں کے لوگ کنجوس ہیں، نہیں دے رہے تو پھر آپ سب کے سامنے بھی دے سکتے ہیں. کتب علیکم القتال، فرض کیے گئے تم پر جہاد، وہو وکرہ لکم، اور وہ ناپسند ہے تمہیں، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وہو خیر لکم، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. کتنا خوبصورت کریم رب نے فرمایا. بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جن کو ہم بظاہر ناپسند کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں. جیسے کہ بارہ سنگھا کی کہانی ہم نے بچپن میں پڑھ رکھی تھی. اس نے جب پانی پیا تو کیا دیکھا کہ میری اتنی پتلی ٹانگیں. ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ہماری یہ چیز صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، فلاں بندے کے پاس اتنی زیادہ چیزیں ہیں، وہ اچھی ہے، یا ہماری کچھ اکا دکا چیز اپنی پسند آتی ہے. اس نے کیا کیا تھا اس ڈیئر نے، میری ٹانگیں اتنی پتلی اور میرے سینگ اتنی خوبصورت. تو اس کے نے کیا تمنا کی، کاش اس کے سینگوں کی طرح ٹانگیں بھی خوبصورت ہوتی، موٹی ہوتی. اتفاق سے کیا ہوتا ہے، آپ کو یاد آیا کہ ہنٹر آ جاتے ہیں، شکاری کتے آ جاتے ہیں، وہ دوڑتا ہے. یہ ایک بنی ہوئی فرضی کہانی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے. اور ٹانگیں اسے بچاتی ہیں، لیکن جس پہ وہ ناز کر رہا تھا وہ سینگ پھنس جاتے ہیں اور وہ ان کے شکار کا حصہ بن جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں جو بظاہر ناپسند ہوں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کتنے راز ہوں، وہ چونکہ اللہ نے دی ہے وہ یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہوں گی. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت ہار کریم رب بھی جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور جہاد کا یہاں پہ کہا جا رہا ہے، جہاد علمی بھی ہمیں کرنا چاہیے اور برائیوں کے خلاف بھی ہمیں کرنا چاہیے. جہاد کے بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے یہ بہت ضروری ہیں. اور دشمن کے خلاف بھی جہاد یہ تو فرض کیا دیا گیا. اگر کوئی ناپسند بھی کرے تو یہ دیکھیے غلط ہے. اگر باہر ہمارے اپنے لوگ ہی پٹ رہے ہیں، اگر ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے وہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا، جو زیادتی کرے اس کا ہاتھ روکو، مبادہ آپ تک پہنچ جائے. دشمن کے خلاف بھی جہاد کرنا وہ بھی افضل ہے، لیکن اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، برائیوں کے خلاف جہاد کرنا، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. تو آج ہی سے آپ نے برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے. قل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائی کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے. وصد، لیکن روک دینا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وکفر بھی، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور روک دینا مسجد حرام سے، اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو اس سے، اکبر عند اللہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے کریم رب کے نزدیک. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی ثانی کی آخری تاریخ میں عبداللہ بن حجش کو ایک مختصر سے دستے کے ساتھ بھیجا تھا کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے. لیکن پھر تھوڑی سی لڑائی ہوگی تو ان کا ایک آدمی مارا گیا اور 3 آدمیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ساز و سامان کے ساتھ.
اور جس روز یہ واقعہ ہوا تھا مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا، اور آج شاید جمادی ثانی کی 30 تاریخ ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ چاند تو نظر آ چکا ہوا تھا۔ اب ان کا ہاتھ پڑ گیا، کفار کا، مشرکین کا، یہودیوں کا، ساروں کا ہاتھ پڑ گیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑا زبردست پروپیگنڈا کیا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں گولڈن چانس آ گیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے وہ دم مچانا شروع کر دیا، دیکھو مسلمان تو دوسروں کو نیکیاں کا حکم دے رہے ہیں اور خود کیا کریں، ماہ حرام یعنی رجب میں قتل سے بھی باز نہیں آ رہی۔ تو مسلمانوں کو اس نادانستہ، جو انہوں نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی تھی، بس ہو گئی تھی، تو اور وہ لوگ پروپیگنڈا بھی بنا رہے تھے، ان آیات میں ان کے اس پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا گیا کہ مانا ماہ رجب کی بڑی عزت ہے، بڑی حرمت ہے، لیکن اس میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنی کرتوتوں کو بھی تو ذرا دیکھو، وہ راستہ جو بندے کو کریم رب تک پہنچاتا ہے وہ تو تم روکے ہوئے ہو، مسجد حرام میں کسی حق پرست کو تو تم آنے نہیں دیتے، اور صرف یہی نہیں بلکہ امن و سلامتی کے اس شہر کے یعنی مکہ سے جو امن و سلامتی کا شہر ہے، اس کے اصلی باشندوں کو تم نے تو وطن سے ہی نکال دیا۔ یہی کیا تھا نا انہوں نے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو دعوت اسلام قبول کرتا تھا اس کے لیے کتنا ظلم ستم انہوں نے کیا تھا، آپ سارے جانتے ہیں کس طرح مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے گئے۔ تو رب فرما رہے ہیں قل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنے اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کی راہ سے روک دینا، اور وکفر بھی اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام اور روک دینا مسجد حرام سے، یہ تو زیادہ ظلم ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو اس سے کیا ہے، اکبر عند اللہ، جو پیچھے کام کر رہے ہو نا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ انہوں نے کیا کیا، پروپیگنڈا بنایا، تو یہ اللہ نے منہ توڑ جواب دیا، اور پھر فرمایا والفتنہ تو اکبر من القتل، یاد رکھو فتنہ فساد تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابھی آپ اپنا محاسبہ کیجیے، اپنے معاشرے کے اور گھروں کے حالات دیکھیے، کوئی قتل ہو جائے تو پھر ہم لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہوتے ہیں، لیکن جو لمبے لمبے عزتوں کے خون ہو رہے ہیں، جذبات کے خون ہو رہے ہیں، اور گھروں کے سکون کے خون ہو رہے ہیں، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینا ہوگی، اور جو اہل علم طبقہ ہے ان کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی کہ کسی ایک طبقے کی کلپس نکال کے، اسپیشلی ربیع الاول کے مہینے میں نے دیکھا یہ بڑا ظلم ہے کہ کلپس نکال کے جو غلط کر رہا ہے اس کو پرومیننٹ کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ہم نے ان فتنوں کے بجائے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے کے طریقے سیکھنے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوں گے تو تب ہی ہم سچے اور پکے مومن ہوں گے، اور علم کی طرف بھی آنا ہے، نہیں تو یہ پروپیگنڈے پہلے بھی ہوتے رہیں، قیامت تک بھی ہوتے رہیں گے، نہیں علم ہوگا تو دیکھیے گمراہ ہو جائیں گے۔ علم اور اللہ کا فضل دونوں بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ابھی تو غیر مسلموں نے بھی بڑا ظلم کر کے رکھ دیا ہوا ہے، میں خود چونکہ مختلف لوگ ہیں جو میرے پاس پڑھتے ہیں جو مسلمان نہیں بھی ہیں، عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ جس طرح ایک دوسرے کو فرقے والے خراب کر رہے ہیں نا، وہ لوگ اس سے زیادہ خراب کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ زیادہ ظلم تو انہوں نے پڑھ کے رکھا ہوا ہے، اتنی ویب سائٹ بنائی گئی ہیں قرآن و سنت کی باتیں نکال کے اس کے نیچے سے اپنی مرضی کے مطابق وہ دلیلیں دے رہے ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو پتہ ہے کیسے ٹرین کر رہے ہیں۔ ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ کا حکم ہے، اس کی وجہ آپ سب لوگ جانتے ہو، کریم رب کا حکم ہے تو ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر کہیں اور ہوتا تو ہم ادھر کر کے پڑھ لیتے، لیکن اس کو بھی انہوں نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ اگر پیچھے دیکھیں ہم فرے کے اعترافات، اس کے اندر آپ پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا یہ ابھی جو مسلمان میرے سے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں کہ ہم میں اور آپ لوگوں میں کیا فرق ہے، دونوں سیم ہے۔ کیسے دونوں سیم ہے بھائی، ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو انہوں نے مجھے کلپس دکھائی، یہ دیکھیں آپ بھی تو کعبے کو سجدہ کر رہے ہو نا، تو پھر جو غیر مسلم ہے وہ تو ان کی بات ماننے میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں بھی علم کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ دیکھیں ہم آپس میں لڑ کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں
کہ ہماری آنکھوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر وہ چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں کہ ابھی شرم سے سر جھک جاتا ہے. اگر کوئی نماز میں صحیح سمٹ کے پڑھے اس کی بھی تنقید، جو اوپر کر کے پڑھے اس پہ تنقید. پورا اسلام پڑھو تو صحیح. اسلام تو سلامتی اور محبتوں کا دین ہے، اس میں تو اتنی سختی نہیں تھی جتنا پڑھ کے آپ لوگوں نے رکھ دیا ہوا ہے. اور ہم جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں غلط لگنے لگ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہوتا. فتنہ فساد نہ پھیلائیے، نہ فتنہ فساد پھیلانے والوں میں شامل ہوئیے، اور بغیر تحقیق کے جو آگے فارورڈ کیے جاتے ہیں یہ بھی فتنوں میں سے ہی ہے. تو کیا میں توقع رکھوں کہ آپ اپنی زبان کو تالا لگائیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت کریں گے. ابتدا آپ نے اپنی ذات سے کرنی ہے، پھر بچوں سے، پھر خاندان سے، اور پھر اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دینا ہے. دیکھو مومن، اسلام یہ کیا ہے؟ اللہ کی ماننے والے، سلامتی کے دین پہ چلنے والے، امن قائم کرنے والے، ہم امن والے لوگ ہیں. فتنے کو اللہ نے قتل سے بڑھ کے قرار دیا ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، اگر ان کی طاقت ہو، اگر ان کا ہاتھ پڑ جائے، اگر بن پڑے تو، ہاتھ پڑے تو. وہ میرے گھر کی کچی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستہ بنا لیا. تو آپ اپنے گھروں کی دیواروں کو مضبوط کر لیں. کسی گھر میں فتنہ کیسے ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے یہ کمزور ہے، اسی کے اوپر تو ہوتا ہے نا. جس کو پتہ ہو اس کے بارے میں کوئی نہیں سنے گا تو کوئی بات نہیں کرتا ہوتا. تو اپنے گھروں کو، اپنے مذہب کو، جو ایک مکمل دین ہمارے پاس موجود ہے، امن اور سلامتی کے ساتھ اس پہ چلیے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ، اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے، وہ کافر، حالت کفر پر، تو یہی وہ بد نصیب ہے. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، کہ ضائع ہو گئے ان کے عمل دنیا میں، وَالْآخِرَةِ، اور آخرت میں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخی ہیں. حالت کفر پہ جو مر جاتے ہیں بد نصیب ہیں. آخری ٹائم پہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، جیسے غیر مسلم پڑھ لیتے ہیں، تو وہ نہیں جیسے فرعون نے پڑھا، وہ نہیں. اصل کلمہ صحیح ہوش و حواس میں پڑھے، اور پھر آخری ٹائم پہ کلمہ نصیب ہو. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں. ضمناً ایک بات یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگوں کا آخری ٹائم کے بارے میں لوگ باہر واویلا کرتے ہیں کہ فلاں بندے کا ایمان نہیں رہا، فلاں کا نہیں رہا. دلوں کا حال سونا رب جانتا ہے. فلاں بندے نے اونچا کلمہ نہیں پڑھا، نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں. ساری زندگی لا الہ پڑھنے والا بندہ اگر بظاہر وہ نہیں کر سکا، کیا پتہ وہ من کے اندر پڑھ رہا ہو. اور میں نے جب یہ باتیں سنتی ہوں نا یا سنی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم مرنے والوں کو بھی نہیں بخش رہے ہوتے. تو دیکھیں، جو لا الہ پڑھنے والا تھا، اگر آخری لمحہ اس کا کفر کے الفاظ والا نہ ہو، یہ ایک الگ مسئلہ، اس کو آپ چھوڑیں. آپ بس فتنے کو چھوڑ دیں. یہ خالی یاد رکھیے کہ آپ نے اپنے ہر ایک لمحے کو آخری لمحہ قرار دینا ہے، اور اپنی دنیا کو اور آخرت کو دونوں کو اچھا کرنا ہے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی دوزخی ہیں جن کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے. ہم فیہا خالدون، جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو چند دن نہیں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا، یہ قرآن کریم کے خوبصورت طریقے، جب کفار کی بات ہوتی ہے تو پھر فوراً نہیں مومنین کی، اسی طرح مومنین کی بات ہو تو فوراً کفار کی بات شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ اللہ فرما رہے، اے میرے ایمان والے لوگو، اے میرے سونے لوگو، سنو. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یہ واضح فرمایا، اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا. اولئک یرجون رحمت اللہ، تو یہی لوگ امید رکھتے ہیں کس کی؟ اللہ کی رحمت کی. اللہ کی خاطر ہجرت کرنا، اللہ کی خاطر جہاد کرنا، یہی لوگ امید رکھتے ہیں کس کی؟ اللہ کے رحمت کی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے
والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. جب حرمت کا ابھی اعلان نہیں ہوا تھا تو کچھ ستھرے لوگ تھے جن میں حضرت عمر فاروق اور حضرت معاذ، یہ دونوں خصوصاً شامل ہے. عرض کی کہ محبوبہ ہمیں شراب کے متعلق بتائیے، یہ تو عقلوں کو ضائع کر دیتی. جیسے کوئی شراب پیتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے لیے سارے جرم آسان ہو جاتے ہیں. تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور بعض نے شراب تو چھوڑ دی، بعض پیتے رہے، کیونکہ اس میں اس طرح کا ذکر تھا. ایک روز حضرت عبد الرحمن تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بعض احباب کو بلایا اور پھر شراب انہوں نے پیش کی. جب وہ پی کے بد مست ہو گئے تو نماز کا ٹائم آ گیا، تو انہوں نے سورہ کافرون کی جب تلاوت کی تو بجائے اس کے کہ لا اعبد ما تعبدون کہتے تو انہوں نے الٹا پڑھ لیا اعبد ما تعبدون. تو یہ تو الٹ معنی ہوگی. تو حکم ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. سورہ نساء میں آتا ہے کہ نشے کی حالت میں آپ نماز نہ پڑھو. پھر اسی طرح اشعاروں کے آپس میں ان کا ہو رہا تھا بحث و مباحثہ، تو جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ دعا بھی کی کہ مولا کریمہ شراب کے بارے میں واضح حکم تو نازل فرما. تو اللہ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ اب اس کے بعد آپ پی نہیں سکتے. یہاں پہ اصل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسلام کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے کہ شراب یک دم نہیں منع کی گئی بلکہ آہستہ آہستہ روکا گیا. یعنی آہستہ آہستہ جرموں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے نا. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں ان لوگوں کے لیے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے. یہ کتنا خوبصورت فرمایا ہے کہ اس چیز میں فائدہ زیادہ ہے، اس چیز میں فائدہ کم ہے، یعنی نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں سمجھدار بندہ کیا ہو کرتا ہے. دنیا کے بزنس کا بھی یہی رول ہے نا کہ جہاں پہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے وہ کام کیا جاتا ہے، جس میں تھوڑا کام ہوتا ہے تھوڑا فائدہ ہوتا ہے وہ تو کوئی نہیں نا کرتا. اسی طرح جابز میں بھی جہاں پہ ترقی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ادھر بنا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ نے کس طرح خوبصورت مائنڈ بنایا کہ اس میں گناہ زیادہ ہے اور فائدے تھوڑے ہیں. تو پھر بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا اور بعض نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ فرمایا مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کریں. تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کریں. تو کتنا واضح فرمایا جو ضرورت سے زیادہ ہو. تو آپ یعنی جو اپنی ضروریات ہیں وہ پوری کریں، پھر اس کے بعد جو زیادہ ہو اس کو آپ اللہ کی راہ میں دے دیں. ہم لوگوں کی تو ضروریات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ تھوڑی سی فالتو چیز بھی نہیں ہے نا، ایسی بات. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارے گھر میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی زیادہ چیزیں جن کا ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کب ہم لائے تھے. کوئی چیز کہیں سے پسند آ جاتی ہے تو وہ رکھ دیتے ہیں. تو ایک دفعہ اصل میں ایسے ہوتا ہے، ایک شخص سونے کا انڈا لے کے آئے محبوب کی خدمت میں، عرض کی میری طرف سے یہ صدقہ قبول کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیلی. وہ بار بار اصرار کرتا رہا تو محبوب نے منہ موڑ لیا. جب وہ باز نہ آیا تو محبوب نے وہ انڈا اس سے لے کے غصے سے دور پھینک دیا کہ اگر وہ اسے لگ جاتا تو اس کا سر پھٹ جاتا. اور اس پیارے نبی نے، وہ اتنے پیار کرنے والے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی آتا ہے اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتے ہیں. صدقہ تو تب ہے جب ایسے نوبت نہ آئے. اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس سے عبرت ہے جن کے پاس بے حساب دولت ہے اور ان کے ارد گرد غریب مسکین محتاج جو اپنی ضرورت کے لیے ترس رہے ہیں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ خالی زکوٰۃ دے دی. اور ہم لوگ زکوٰۃ بھی بڑے غلط طریقے سے دیتے ہیں کہ اپنے جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا جن کو پورا سال انتظار کرواتے ہیں ان کو دیتے ہیں. نہیں، یا ہم اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری باتیں کہ خالی زکوٰۃ ادا کر کے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بڑا جو ہے کام کر دیا. فرمایا کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو وہ آپ دیں. آگے سمجھ کہ ضرورت سے زیادہ ہماری بہت ساری چیزیں ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں.
ایسے میں دو قسم کے لوگوں کے لیے اس میں ہے. ایک یہ نہیں کہ سارا خرچ کر کے اب مانگنا شروع کر دو، اور دوسرا ان لوگوں کے لیے اس میں درس عبرت ہے کہ جن کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ سانپ کی طرح اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خالی فرض چیزیں یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ اور ادا کر کے سمجھتے بڑا کام کر لیا. تو دونوں کے لیے ہے کہ نہیں، آپ کے پاس جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو وہ دے دیں. ایک اور بات بھی جو میں نے دیکھی ہے کہ ہم لوگ جو اللہ کے نام پہ وہ چیز دیتے ہیں جس کو اگر کوئی بندہ ہمیں وہ چیز ہمیں دے تو ہمیں بہت برا لگے. ردی چیز کا اللہ نہیں کہہ رہا. آپ کے گھر میں بڑی پیاری پیاری چیزیں ہیں جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، آپ دے دیجئے. اللہ بہت دینے پہ قادر ہے. یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اسی طرح کھول کر بیان کرتے کریم رب تمہارے لیے اپنی حکموں کو. کیوں؟ تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں. کتنی رہنمائی کرتے، اس سے بڑھ کے رہنمائی ہو سکتی ہے؟ ایک ایک بات کو بہت کھول کے پھر فرمایا غور و فکر کرو دنیا کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پھر پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرمائیے ان سے الگ تھلگ رہنے سے ان کے بھلائی کرنا بہتر ہے. یہ نہ کہ ان کو دیکھ کے بھاگ جاؤ، نہیں، ان کے ساتھ رہو. جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں نا، ان کو ضرورت ہے آپ کی. آج ان پہ ٹائم آیا، نہ جانے کل ہمارے بچوں پہ کیسا ٹائم آئے. تو بجائے ان سے اس کے کہ ان کو ڈانٹو، دور کر دو، فرمایا کہ الگ تھلگ نہیں رہو بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کرو. ان تخالطوا فاخوانکم، اور اگر کاروبار میں تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اتنا پیار سے کہا. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والوں کو بھی اور سنوارنے والوں کو بھی. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کریم آپ کی نیتوں کو جانتا ہے. آپ یتیموں کو ساتھ ملا رہے ہو تو آپ کی نیت کیا ہے، کہ ان کا فائدہ ہو یا ان کا مال کھا جانا. تو اللہ جانتا ہے فسادیوں کو بھی اور اچھے لوگوں کو بھی. دنیا والے جو کچھ بھی کہیں، آپ کی توجہ معاذ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ان اللہ عزیز الحکیم، کریم رب تو بڑی قوتوں والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اس میں کیا بتایا کہ عقیدے کا سیم نہ ہونا گھروں میں فتنے کا سبب بن سکتا ہے. تو ایمان والوں کو ترجیح دو، نہ کہ مشرکین کو. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے. ابتدا میں اسلام جب لایا گیا تو وہ ان کے رشتہ دار ایسے بھی تھے جو غیر مسلم تھے، تو ادھر رشتے کر دیے جاتے تھے. تو ان کی بھی رہنمائی کی جا رہی ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی، کہ نہ ان کی رشتہ داری اس طرح نہیں. دیکھو، آپ کی رشتہ داری اسلام کی بنا پر ہے، تو جو ایمان لانے والی عورت ہے اس کو ترجیح دو. اور فرمایا بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے. یعنی اگر آپ کے پاس کنیز بھی ہے، غلام ہے، لیکن کلمہ گو ہے، تو اس کو آپ پریفر کرو بجائے اس کے کہ دوسری مشرکہ عورت کو. ابھی ان لوگوں کے لیے بھی بڑی بات ہے جو بیرونی ملک جاتے ہیں اور مشرکوں سے اسی طرح شادیاں کر لیتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنی ایمان والوں کے ساتھ یہ تعلق قائم کریں، پیسے کی خاطر نہ اپنا ایمان بیچ دیں. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ بہت پسند آئیں تمہیں. اگرچہ ایک تو دولت کا معاملہ ہے، دوسرا اگر بہت خوبصورت بھی ہوں، آپ کو بھلی بھی لگتی ہوں، تو تب بھی. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. کیونکہ جب عقیدے سیم نہیں ہوتے تو بڑا فتنہ ہوتا ہے اور گھر
شادی یہ تو سکون کے لیے کی جاتی ہے نا، آبادی کے لیے کی جاتی ہے، تو کتنی خوبصورت رہنمائی فرمائی. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ لوگ تو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، یعنی آپ کے عقیدے کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کو جنت سے طرف جانے والے راستے بند کر دیں گے، وہ تو دوزخوں والے کام کریں گے نا، دوزخیوں جیسے کام کروائیں گے. تو اللہ فرما رہے وہ تو بلاتے ہیں تمہیں دوزخ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنہ، اور کریم رب تو بلاتے ہیں نا جنت کی طرف، تم انہیں بلاؤ نا، انہیں اسلام قبول کرواؤ. والمغفرہ، اللہ جنت کی طرف بھی بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بھی بإذن، اپنی توفیق سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کھول کے، اس سے بڑھ کے اور کیسے وہ کھول کے بیان کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق. یہود اور مشرکین کا جو رویہ تھا حیض والی عورتوں کے ساتھ بہت ہی خراب رویہ تھا، ان کو بالکل الگ کر دیا جاتا تھا اور بہت ہی اذیت والا ٹائم ان کا ہوتا تھا. تو محبوب سے جب دریافت کیا گیا، یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ نہ افراد تفرید، نہ حد سے آگے نہ حد سے پیچھے، اسلام درمیانی چال کا حکم دیتے. صحبت سے منع کیا گیا لیکن باقی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قل هو اذی، فرمائیے وہ تکلیف دہ ہے، حیض والے دن تکلیف دہ دن ہوتے ہیں. فاعتزلوا النساء فی المحیض، بس الگ رہا کرو حیض سے کے حالت میں عورتوں سے. ولا تقربوہن، اور نہ نزدیک جایا کرو ان سے. حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فاذا تطہرن فأتوہن من حیث امرکم اللہ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک کریم رب تو دوست رکھتا ہے بہت توبہ قبول کرنے والوں کو. ویحب المتطہرین، اور دوست رکھتا ہے ستھرا رہنے والوں کو، صاف ستھرا رہنے والوں کو. کون دوست رکھتے ہیں؟ اللہ. اللہ سے بڑھ کے اور کون پیارا دوست ہو سکتا ہے؟ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، سو تم آؤ اپنی کھیت میں جس طرح چاہو. یہاں پہ فرمایا کہ عورتوں اور مردوں کے یہ سیرگاہیں نہیں بلکہ کھیت ہے. جیسے کھیت اور کسان کا تعلق ہوتا ہے نا، یہی تعلق ہوتا ہے. تو کیا تعلق ہوتا ہے؟ پھر آنے والی نسلیں اسی کی وجہ سے تو ہوتی ہیں. تو خالی لذت کے لیے نہیں بلکہ نیک پاک اولاد کے لیے آپ یہ کام کریں، کیونکہ ستھرا جو بندہ ہوگا تو اسی کی نسل ستھری ہوگی نا. تو فرمایا یہ کھیتیاں ہیں، زمین اچھی جب ہوگی تو پیداوار اچھی ہوتی ہے. اسی طرح اگر عورتیں اچھی ہوں گی تو وہ آنے والی نسلیں بہت اچھی ہوں گی. فرمایا یہ کھیتی ہیں، سو آؤ تم اپنے کھیت میں جس طرح چاہو. وقدموا لانفسکم، اور پہلے کر لو اپنے بھلائی کے کام. اور یہ بہت پیاری آیات ہیں، جتنا غور کرتے جاتے ہیں نا اتنی شادی کے جو فوائد ہیں اور فرائض نکھر کے آ جاتے ہیں. رب فرماتے واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو کریم رب سے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دو کن کو؟ مؤمنین، مومنوں کو. مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی ماننے والے ہوتے ہیں. ہم مسلمان اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم مومنین جب ہو جائیں گے تو اللہ کی ماننے والے ہو جائیں گے. تو ہم کیا یہ اچھا نہیں کہ ہم اللہ کی ماننے والے ہو جائیں اور اللہ میں بشارتیں دیں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ، یعنی اس کی قسم کھا کے ان تبروا کہ نیکی نہ کرو گے. یہ بھی بڑا احمقانہ طریقہ ہوتا ہے. فوراً قسم اٹھا لی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو اللہ کہتے ہیں نہ ایسا نہیں کیا کرو. اور تتقو، اور پرہیزگاری نہیں کرو گے. یہ جھلی سی قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم اٹھا کے، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے، یہ چیز درست نہیں. تصلحوا بین الناس، صلح نہ کراؤ گے لوگوں میں. یہ بھی بہت سارے لوگ جھلی سی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ ہم تو نہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، کہتے صلح نہیں کریں گے. اللہ نے تو صلح کا حکم دیا ہوا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو خوب جاننے والا ہے، اللہ سننے والا، اللہ جاننے والا ہے. تو ایسی جھلی قسم سے باز آ جانا چاہیے.
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا لو اور پھر اس سے دوسرا کام نیک معلوم ہو، زیادہ اچھا معلوم ہو، تو وہ نیک کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو. نیک کاموں سے باز نہ آ جاؤ بلکہ نیک کام کرو، کفارہ ادا کر دو. اور اللہ کا نام پاک ایک جو کرنے کے لیے کہہ رہے اس کا نام نہ کرنے کے لیے استعمال کرنا، استغفر اللہ. اور پھر کہا قسم توڑنے کا کفارہ بھی ہے، تاکہ روز اس قسم نہ اٹھاتے پھریں. کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا یا 3 روزے رکھنا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری لا یعنی فی ایمانکم قسموں پر، لا یعنی ایسی جو غیر ضروری آپ کرتے رہتے ہو بغیر ارادے کے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن اس سے بھی ہم لوگوں کو یہ نہیں کہ پھر عادت ہی بنا لینی چاہیے. بہت سارے لوگ ہر کام کہتے ہیں قسم ہے قسم ہے قسم ہے، میں یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. یہ ہماری تربیتوں کی کمی کے باعث ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے. قسمیں اٹھاتے وقت سوچ لیا کریں کہ جب اللہ پوچھے گا اور قسمیں ہم نے پوری نہیں کی تو کیا ہوگا، اور اگر قسمیں کی تو کیوں کی. کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے والے لوگ ایسی حرکات نہیں کرتے. لیکن اگر ابھی توبہ کر لو تو اللہ بخشنے والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے. حلیم ہے نا وہ. للذین یؤلون من نسائہم، ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے. تربص 4 اشہر، کتنے دن، ان کے لیے مہلت دی اللہ نے، 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر رجوع کر لو اس مدت میں 4 مہینے کے اندر آپ رجوع کر لو، تعلق قائم کر لو، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک کریم رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر پکا ارادہ کر لو طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک کریم رب سب کچھ سننے والا جاننے والا. اللہ کے نزدیک سب سے حلال چیزوں میں سے بری چیز طلاق ہے. اور اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ نہیں کہ فوراً اٹھ کے دوسرے گھر میں چلی جائے یا فوراً بیاہ کر لے، بلکہ ساتھ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ 3 مہینوں کا حیض کے دوران آپ نے رکے رہنا ہے. ابھی سائنس یہ ثابت کر رہی ہے اسلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے پیارا دین. عورت ہے نا، ایک تو اس کے دکھ ہوتے ہیں، کون سی عورت ہے یا مرد ہے چاہتا ہوں میرا گھر ویران ہو جائے. ہر عورت تو آباد ہونا چاہتی ہے نا. اگر ٹوٹ جاتا ہے گھر تو 3 حیضوں کا فائدہ. ایک تو یہ کہ جب نئی گھر کی طرف جائے گی تو وہ مینٹلی پریپیئر ہوگی. اور سائنس یہ کہتی ہے جب ایک مرد سے تعلق ختم ہوتا ہے تو پہلے مہینے کے اندر اس کے اثرات کم ہوتے ہیں. اگر بچہ ثابت ہونا ہو تو ہو جاتا ہے، نہیں تو اس کے اندر جو ہوتا ہے منی وغیرہ تو وہ زائل ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر ایک ہی مہینے میں دوسرے مرد سے تعلق ہو تو پھر برائیاں تو ہوتی ہیں، اس سے بیماریوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یعنی پہلے مہینے میں اس کو وہ کم ہو جاتے ہیں، اسی طرح دوسرے مہینے میں مزید بالکل سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر شادی ہو جائے تو پھر اس دوسرے مرد اور عورت کے لیے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا. یہ بڑی انہوں نے تحقیق کی اور بہت لمبا میں نے پڑھا تھا. اسلام کی حکمتیں، اللہ اکبر. والمطلقات، اور طلاق دی ہوئی عورتیں، یتربصن بانفسہن 3 قروء، روکے رکھیں اپنے آپ کو کتنے مہینے تک؟ 3 حیضوں تک. ولا یحل لہن ان یکتمن، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں ما خلق اللہ، جو پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں کس پہ؟ اللہ پہ، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر. 3 حیض کی مدت تک صبر کرنا اور عدت گزارنا، اس میں بہت ساری مسئلتیں ہیں. ہو سکتا ہے 1-2 طلاق دی ہوئی ہوں تو پھر خاوند رجوع بھی کر لے، اس لیے گھر سے فوراً نہیں چلے جانا چاہیے. اور اسی طرح اگر بچہ ہو جاتا ہے تو اگر فوراً دوسرے سے شادی ہو جائے تو نسبت بھی مشکوک ہوتی ہے، نہ پہلے مانتا ہے نہ دوسرا والا مانتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو
تو وہ بتا دیں. والیوم الآخر اور آخرت پر بھی یقین, کیونکہ اللہ کے ہاں تو جواب دہ ہونا ہے نا. وبعولتهن احق بردہن, اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے. فی ذالک ان ارادوا اصلاحا, اس مدت میں اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, اور ان کے بھی حقوق کے مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق. یعنی کہ خالی عورتوں کے ہیں یا خالی مردوں کے, فرمایا نہیں دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. وللرجال علیہن درجہ, البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. یاد رکھیں مردوں کو فضیلت اللہ نے دی ہے اور اس کے بھی فوائد ہیں, ہمیں ان کی فضیلت کو ماننا چاہیے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ عزت والا ہے, حکمت والا ہے. جن کو فضیلت ملی ہے مرد, انہیں بھی چاہیے کہ ایک حدود قائم کریں. یہ نہیں کہ آپ کو فضیلت ملی ہے تو ان عورتوں کو پونکی جوتی سمجھنا شروع کر دیں اور بھینسوں کی طرح مارنا شروع کر دیں. نہیں, اللہ نے حق رکھے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اب طلاق مرتان, طلاق تو 2 بار ہے. اس کو بھی بڑا ایشو بنایا جاتا ہے, 2 بار طلاق ہے تو قرآن کریم کھول کھول کے دکھایا جاتا ہے. یاد رکھیے طلاق ہے 2 ہی بار, تیسری دفعہ تو اینڈ ہو جاتا ہے. 2 طلاقوں کے بعد تیسرے سے پہلے رجوع کیا جا سکتا ہے. فامساکم بمعروف, پھر یا تو روک لینا, وہ بھی کس کے ساتھ, معروف بھلائی کے ساتھ, تانے دے دے کر نہیں, کلیجہ چھلنی کر دینا. او تسریحوں باحسان, یا چھوڑ دینا احسان کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ بہتان لگا کے, میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ان کو ڈائیورس دی جاتی ہے جب وہ غریب بہتان لگا کر. اللہ کے صحابہ کو ہم لوگ دیکھیں, ایک صحابی تھے ان کا گھر نہیں بن رہا تھا, نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا, تو ان سے جب ان کے آپس میں تھی لڑائی ہو رہی تھی تو ان سے پوچھا جاتا تھا بیوی کے بارے میں, تو وہ نہیں بتاتے تھے, سناتے تھے کہ وہ میری بیوی ہے, اگر علیحدگی ہو جائے گی تو بتا دوں گا. اور جب علیحدگی ہو گئی تو فرمایا مجھے اس کے بارے میں کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ ابھی وہ میری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, وہ میری نامحرم ہے, میں کیوں اس کی باتیں کروں. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے, نہ کہ اگلوں کی زندگی کو خراب کر دیں. اور جن کو طلاق ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ بہت ہی برے ہوں, بس آپس میں تعلقات صحیح نہیں ہوتے, غلط فہمیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں. تو اللہ نے یہ حکم واضح طور پہ فرمایا پہلے اپنا گھر بساؤ, لیکن اگر نہیں بستا تو یا عزت کے ساتھ روک لو, یہ تو اچھی بات ہے. نہیں تو احسان کے ساتھ کچھ دے دلا کے, یہ نہیں کہ جو کچھ دیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ان سے واپس لے لو, تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ نہیں ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے منہ کے نوالے بھی چھین لیے جاتے ہیں, تو یہ غلط طریقہ ہے. اللہ کا یہ حکم ہے کہ ایک تو اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور پھر جو ان کو دیا ہوتا ہے وہ بھی واپس لے لیتے ہو, حالانکہ چیزیں نہیں, گھر نہیں ملتا. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ, اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ لو تم اس سے جو تم نے دیا ہے انہیں. ہم تو فطائف بھی جو دیے ہوتے وہ بھی واپس لے لیتے ہیں, شیعہ کچھ بھی جو دیا وہ ہوتا ہے نا. تو طلاق میں جب اتنا ہوتا ہے, پہلے تو صلح کے ساتھ ہی رہنا چاہیے, اور پھر جن کے گھر اجڑ جاتے ہیں تو ان سے ہر چیز لے لینا, یہ بھی بڑا غلط طریقہ ہے. اللہ یخافا, سوائے اس کے کہ دونوں کا اندیشہ ہو, اللہ یقیما حدود اللہ, کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو, تو پھر وہ علیحدہ ہو جائیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں کہ اللہ کی حدوں کو, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ, تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے, یعنی خلا جب کرے تو پھر کچھ دے دلا کے اگلے کو لے جا سکتی ہے. تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فَلَا تَعْتَدُوهَا, سو اس سے آگے نہیں بڑھو. جمیلہ بنت عبداللہ نے جو ثابت بن قیس کے نکاح میں تھی تو آئی محبوب کے پاس, ظاہر وہ اپنے مشکل کے حل کے لیے رسول اللہ کے پاس آیا کرتے تھے. عرض کی میں اور ثابت ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے, یعنی میرا سر اور اس کا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا, اتنی زیادہ نفرت پئی ہوگی, اور اس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی. عرض کی کہ بس مجھے ان کی شکل نہیں پسند. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ یہ بات نہیں کہنا چاہیے ہوتی, بہرحال انہوں نے کی. تو محبوب نے فرمایا کہ تم وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو جو ثابت نے تم کو مہر میں دیا تھا. تو جمیلہ نے کہا ہاں, وہ بھی اور بھی کچھ دینے کو تیار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ حضرت ثابت کو واپس دلا دیا, اور پھر ان میں وہ جو ہے علیحدگی ہو گئی. یہ اللہ کی حدیں ہیں,
سو ان سے آگے فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدود سے، اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، فاولئک هم الظالمون، سو وہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی حدود کو توڑ دیتے ہوتے ہیں، جنہوں نے طلاق کو کھلونا بنا دیا ہوتا ہے، فإن طلقا فلا تحل له من بعد، اور 2 بار طلاق دینے کے بعد پھر اگر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو تو وہ حلال نہ ہوگی اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خاوند کے ساتھ، فإن طلقها فلا جناح علیہما، پھر اگر وہ دوسرا طلاق دے اپنی مرضی سے تو پھر کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ دونوں رجوع کر لیں، پھر بھی کیا، ان ظن ان یقیما حدود اللہ، انہیں خیال ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، تب وتلک حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی حدود ہے، یبینھا لقوم یعلمون، وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بھی بات بڑے دکھ کی ہے، مجھے بہت لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ ہم میاں بیوی کی لڑائی ہوگی، ایسے ڈائیورس ہوگی، لیکن ہم معاشرے کے ڈر سے اکٹھے رہ رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے، ظلم گناہ ہے، اللہ کے کو ناراض کرنے والی بات ہے، گھروں کو اور نسلوں کو تباہ کرنے والی بات ہے، اور حرام کر رہے ہوتے ہیں، زنا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ علم بھی حاصل کریں، یہ ضروری علم بھی حاصل کریں، اللہ کا خوف رکھیں اور زندگیوں کو کھلونا نہ بنائیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بس یا تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا چھوڑ دو انہیں بھلائی کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ روکو انہیں، کتنا سونا رب کہتے ہیں، نہ روکو انہیں تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ تم زیادتی کرو، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی کرے گا اس طرح تو وہ ظلم کرے گا اپنی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بنا لو اللہ کی آیات کو مذاق، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو، اللہ کی آیات کو مذاق بنانا یہ سنگین جرم ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور یاد کرو جو اس نے نازل فرمایا تم پر قرآن کریم، وَالْحِکْمَةِ، اور حکمت، یعظکم بھی، وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے، قرآن کریم اور اس کی ڈیٹیل ہمیں احادیث طیبہ میں ملتی ہے، ہمیں دونوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ نصیحت فرماتے ہیں تمہیں اس سے، یعنی قرآن کریم سے اور ان کے جو احکامات ہیں ان کی حکمتوں سے، وہ نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پوری کر چکے اپنی عدت کو واضح طور پہ بتایا، فلا تعضلوہن، نہ منع کرو انہیں، ان ینکحن، کہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ رضامند ہو جائے آپس میں، لیکن معروف طریقے سے، کس طریقے سے؟ معروف طریقے سے، جائز طریقے سے، جو اللہ نے بتایا ہے، نکاح کے ذریعے سے، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ، اور یہ فرمانے الہی نصیحت کی جاتی اس کے ذریعے سے اس کو جو تم میں سے یقین رکھتا ہو، کس پر؟ اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت پر، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے بھی اور بہت صاف بھی ہے۔ اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں صفائیوں کا خیال رکھا ہوا ہے۔ جب حرام کام کرو گے، طلاق دی ہوئی ہوگی، پھر خواہ مخواہ کے رکھو گے، ناجائز تعلقات رکھو گے، تو پھر پاکیزگی تو نہیں ہوگی نا۔ اللہ تو ستھرے لوگوں کو، ستھرے کاموں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 کاملین، ورڈ آیا پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت اس کے لیے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت، جو چاہتا ہے۔
اس کے لیے 2 سال. وعلی المولود لہ رزقہن، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا ان ماؤں کا، وکسوتہن بالمعروف، اور ان کا لباس، لیکن کیسے؟ معروف طریقے سے، مناسب طریقے سے، بچے کو سامنے رکھ کے ماں باپ ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں. لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق. لا تضار والدتوں بولدہا، نہ ضرر پہنچایا جائے کسی ماں کو اس لڑکی کی باعث، ولا مولود لہ بولدی، اور ساتھ فرمایا نہ کسی باپ کو ضرر پہنچایا جائے اس لڑکی کی باعث. کتنی واضح احکام ہے ہمارے لیے، اور ان احکامات کے ہوتے ہوئے جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اس قسم کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ لاوارث بچوں کو بھی زیادہ تر تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بچہ، لاوارث سے مراد کیا ہے؟ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے اور ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا، اور وہ بیچارے جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے جہاں تک ہمارا ہاتھ پڑتا ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو طاقت سے زیادہ نہیں کر سکتے، اللہ ہماری مدد بھی فرمائے. ایک بچہ ہم لوگ لے کے آئے تو اس کے چاچو نے کہا تھا کہ ان کی ڈائیورس ہو چکی ہے، لیکن یہ بچہ نہ ننہال کو رہنے دیتے نہ ددھال کو، بس وہ لڑ کے ننہالی ددھالی، اب بچے کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ لے جائیں. جب ہم لوگ لے کے آئے یہاں پہ بھی ان ماں باپ نے خود نہیں سنبھال دیتے، اتنا قابل بچہ تھا لیکن اس کے اوپر لڑ رہے تھے. اور بڑا ظلم یہ تھا کہ وہ بچہ مینٹلی ڈسٹرب ہو رہا تھا، اور وہ اتنا ذہین بچہ تھا، آپ سنیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی. ہم لوگوں نے کہا کہ جب آپ پال نہیں رہے ہو خبردار ہمارے ادارے کی طرف ہو، کس کی جرت ہے وہ ادھر آئے؟ تو پھر وہ نہیں آئے. وہ بچہ اتنا ذہین تھا کہ قرآن کریم کی آیات کو ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دفعہ پڑھتا تو اس کو زبانی ازبر ہو جاتی تھی. اس نے بہت ہی قلیل مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیا. ہم نے اس کو سکول کا بھی پڑھایا اور عالم بھی ابھی بن رہا ہے. تو بچوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو سامنے رکھ کے والدین کو خیال کرنا چاہیے. ایک دوسرے کو آپ ذلیل نہیں کر رہے ہو، بچے کو کر رہے ہو، بچہ تو آپ کا ہے نا. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اس قسم کی ذمہ داری ہے کہ اگر ماں باپ نہیں ہوتے بچے کے تو پھر ان کے رشتہ دار جو چچا ہو گئے یا رشتہ دار. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا، پس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اپنی مرضی، وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور مشورے سے اگر مشورے سے وہ دودھ چھڑا لیں تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر، ماں باپ کی دونوں کی مرضی ہو تو کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ دایا سے اپنی اولاد کو تو فلا جناح علیکم، پھر بھی کوئی حرج نہیں تم پر. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم ادا کر دو جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے مناسب طریقے سے. تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں کو ہوتے ہوئے جان بوجھ کے، کچھ مائیں بھی کہ ہمارے جسم نہ خراب ہوں وہ بھی کسی اور سے پلوا رہی ہوتی، نہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت اولاد دی، اور جو فیڈ کرواتی ہیں وہ تو بریسٹ کینسر سے بچ جاتی ہیں نا. اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ ماؤں کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کے ان کو اذیت دینے کے لیے دوسرے رشتے سے پلوایا جاتا ہے، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں. پہلے ماؤں کا حق ہے اور پھر اگر مرضی ہو تو پھر دایا سے پلوایا جائے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ، یقیناً کریم رب ما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ بیویاں انتظار کریں کتنے مہینے؟ 4 مہینے اور 10 دن. 4 مہینے اور 10 دن جن کے شوہر فوت ہو جائیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، جب پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو تو پھر کوئی گناہ نہیں تم پر. فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں سے جو کریں اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقے سے کوئی بھی فیصلہ کریں تو پھر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. واللہ بما تعملون خبیر،
اور سونا رب جو تم کر رہے ہو خوب جانتا ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارے سے، یعنی اشارے سے پیغام نکاح دو ان عورتوں کو، او اکننتم فی انفسکم، جو چھپائے ہو تم اپنے دلوں میں. ہوتا ہے نا کسی کا دل ہوتا ہے اور پہلے رشتہ نہیں ہوتا یا ویسے ان کو پسند آ جاتی ہے اور یہ سلسلہ ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کا شوہر فوت ہوا ہوتا ہے، تو اشارے کنائے سے بات کی جا سکتی ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، جانتے اللہ تعالیٰ کہ تم ضرور اس کا ذکر کرو گے. ولیکن لا تعیدوہن سرا، البتہ نہ وعدہ کرنا ان سے خفیہ طور پر. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کہو ان سے شریعت کے مطابق کوئی بات. یہ خفیہ جار بنانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن معروف طریقے سے کی جا سکتی ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ. حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ پہنچے عدت اپنی انتہا کو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، سو سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، کوئی حرج نہیں تم پر اگر طلاق دے دو ان عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے ابھی نہیں چھوا، او تفردوا لہن فریدا، اور مقرر نہیں کیا ان کا مہر، ومتعوہن، اور خرچہ دو انہیں، علی الموسع قدرہ، کیا فرمایا کتنی واضح وضاحت کر دی کہ جس کے پاس طاقت ہو مقدور والے پر اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی امیر بندے پر اس کی حیثیت کے مطابق. وعلی المقتر قدر، اور تنگ دست پر غریب پر اس کی حیثیت کے مطابق. متاع بالمعروف، اور یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے، معروف طریقے پر ہونا چاہیے. حقا علی المحسنین، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر. یہاں پہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا، تنہائی میں ملاقات نہیں ہوئی، اور پھر یہ نوبت آ گئی. فرمایا ایسی عورتوں کو بھی خرچہ دے دو تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو انہیں، مِن قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، فنصف ما فرضتم، تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا. اب وہ دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا مہر مقرر ہو چکا ہوا تھا. صحبت سے پہلے یہ نوبت آ جائے تو کیا حکم ہے کہ خامن آدھا جو مہر ہے وہ عورت کو دے دے. اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر عورت معاف کر دے تو یہ بھی افضل و اولی ہے، اور اگر مرد جو ہے وہ آدھے کے بجائے پورا دے دے تو یہ بھی اچھی بات ہے. الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، معاف کر دے یا مرد کر دے یا عورت، دونوں کی بات. اور یہاں پہ خصوصی طور پہ مرد کی بات ہو رہی ہے کہ یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یہ گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ مرد کے ہاتھ میں. وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت ہی قریب ہے تقوی سے. اسلام اس وقت بھی احسان اور مروت کی ہدایت کر رہا ہے جبکہ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے تھے کہ طلاق کی نوبت آ چکی، لیکن قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو تلقین کر رہا ہے کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. اور اگر دوسرا فریق تمہارے اس اچھے اخلاق اور مہربانی کا اعتراف اور قدر نہ بھی کرے تو کیا ہوا؟ لاسٹ میں کیا فرمایا؟ تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو نا سونا رب دیکھ رہا ہے. اور مومن کس کے لیے کام کرتا ہے؟ دکھانے کے لیے صرف اللہ کو دکھاتا ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ مردو اگر تم معاف کر دو، پورے کا پورا دے دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک کریم رب جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اور میں سب سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ شادی سے پہلے ہی اتنی اچھی طرح چھان بین کر کے رشتہ کیا جائے. لڑکی لڑکا اور والدین کی رضامندی کے ساتھ کیے ہوئے رشتے کامیاب ہوتے ہیں. اور پھر صبر کا دامن بھی ساتھ
رکھنا چاہیے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ نوبت آئی ہی نہ، لیکن اگر یہ نوبت آ بھی جائے تو ایک دوسرے کے نقائص کو سارے زمانے کے سامنے جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ رب پردوں میں رہتا ہے، اس سے پردے والے لوگ ہی پسند ہیں۔ طلاق جب ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو ابھی بہت سارے لوگ بنائے بیٹھے ہیں، پوری زندگیوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہاں، اس کا صرف یہ فائدہ ہے، ایک مثال سے سمجھاتی ہوں، جیسے آپ کا جسم ہے، سارا آپ کو بہت پیارا ہے، لیکن اگر کوئی ایک عضو خراب ہو جائے اور ساتھ اس کو رکھا جائے، لمحہ لمحہ اسے اذیت ملے، تو بہتر کیا ہوتا ہے، کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ حالانکہ وہ عضو آپ کو بہت پیارا ہوتا ہے، اس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ عضو بھی آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھینک دینا مجبوری بن جاتی ہے اذیت سے بچنے اور بچانے کے لیے۔ تو طلاق بھی یہی سمجھیں کہ بجائے اس کے کہ وہ لائف پارٹنر جس کے ساتھ آپ رہنا نہیں چاہتے، جو لمحہ لمحہ آپ کو درد دے رہا ہے یا دے گا، یا اس کی کوئی ایسی بات آپ کو لگی جو واقعی غلط تھی، تو تب آپ طلاق دیتے بھی ہو تو تب بھی معروف طریقے سے یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ حق پہ ہوتے ہو تو سورہ آل عمران میں بشارت ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس سے بہتر بندہ دینے پہ قادر ہے، اللہ اسے غنی کر دے گا۔ تو آپ اپنے اللہ کے لیے سارا کچھ کیا کریں، اگلے بندے کے لیے نہیں، اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا کریں۔ حافظوا علی الصلوات، اور پابندی کرو سب نمازوں کی۔ پہلے کیا کہا، تمام نمازوں کی، 5 ٹائم کی جو نماز ہے اس کی پابندی کرو۔ جہاں پیچھے ہم نے قوانین پڑھے تھے، احکام پڑھے تھے، وہاں ساتھ ہی ذکر الہی کی طرف دلوں کو راغب کر دیا تاکہ وہ ان احکام کی پابندی آسانی سے کریں۔ یہاں بھی خانگی زندگی سے متعلق، جیسے ابھی طلاق، خلع، عدت وغیرہ ابھی کچھ پڑھا، کچھ آگے پڑھا جائے گا بیان کر کے، تو نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جسم، روح، دل، دماغ سب مصروف عبادت ہوتے ہیں۔ رب سے جب بندہ بولیاں بول رہا ہوتا ہے تو مزہ بہت آتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے بہت آگے جو آ رہے ہیں بہت ہی غور طلب ہیں الفاظ، اور یہ بھی حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو تمام نمازوں کی، ایک کی نہیں، تمام کی۔ احفظوها نہیں فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفاعلہ کا صلہ علی آ جائے تو اس وقت اس کے معنی بار بار ہوتا ہے، یعنی بار بار پڑھنے کے ہیں، اور یہاں بھی یہی مقصد بتایا جا رہا ہے کہ بار بار ہمیشہ نماز ادا کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ایک بار نماز ادا کر لی اور ہفتہ بھر پھر پوری چھٹی کر لی۔ اسلام میں نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے، اتنی آپ سب جانتے ہو، قرآن کریم میں تو کم از کم 100 دفعہ اس کا تذکرہ ہے۔ حالانکہ اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا تو بات تو ختم تھی نا، لیکن بار بار کہا، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین کے ستون ہے، جیسے ستون کے بغیر عمارت مکمل نہیں ہوتی، اس طرح اس کے بغیر بھی نہیں۔ اور ہم مسلمان ہو کے نماز کے معاملے میں جتنی سستی کر رہے ہیں، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ محبوب کے ایک قول بھی سن لیجئے، ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ ہے کہ جو نماز پابندی سے ادا کرے گا قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی۔ کیا چیز؟ نماز نور ہوگی اس کے لیے جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی انجام کا باعث ہوگی۔ جسے نماز کی پابندی نہیں کی، پیچھے بات کس کی تھی؟ جس نے پابندی کی ان کی، اور جنہوں نے پابندی نہیں کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی دلیل، نہ بخشش کا کوئی اور طریقہ ہوگا، اور اس کا انجام یہ آتا ہے کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف جو تھا، یہ وہ بد نصیب تھے جو پکے دوست ہیں، ان کے ساتھ انجام ہوگا، یہ محبوب نے فرمایا۔ تو آپ بھی دعا کیا کریں، یہ اتنا پیارا فرمان سن کے ابھی بھی نہ جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ دیکھیں ہم کتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے، طواف کے لیے جاتے ہیں نا، حج کے لیے جاتے ہوتے ہیں،
اتنی اہم عبادت شوق سے جاتے ہیں، اتنی خوبصورت عبادت، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو طواف بھی رک جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ اپنی نمازوں کی پابندی کرو، والصلوات الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، عصر کی نماز کا تذکرہ ہے یہاں۔ عصر کی نماز جنگ خندق کے ٹائم جب قضا ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا، یعنی اتنا مصروف رکھا کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ عصر اور صبح کی نماز کے بعد جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، جو اعمال پیچھے ہم نے کیے ہوتے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ بہرحال آپ تمام نمازوں کی پابندی کریں۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ 5 نمازیں پڑھ لو تو گلے میں سریا آ جائے کہ ہم تو اتنے نماز کرتے ہیں، ہم تو یہ ہے وہ نہیں۔ عاجزی آنی چاہیے۔ جو نماز پڑھتے ہیں صحیح معنوں میں تو ان کے اندر تو عاجزی آتی ہے۔ ان کے ذہن میں، میرے اپنے ذہن میں کیا آتا ہے کہ مولا کریمہ، اگر میں 5 ٹائم نماز پڑھتی ہی ہوں تو 24 گھنٹوں میں سے تقریباً آدھا یا پونا گھنٹہ یا حد ہوتی ہے وضو سمیت گھنٹہ 1.5 لگتا ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے تیرے سے لیتے رہتے ہیں۔ اگر چند لمحے تذکرہ کر دیا جائے تو اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے۔ تو ہمارے اندر سریا نہیں آنا چاہیے، اکڑ نہیں آنی چاہیے۔ کیا آنا چاہیے؟ عاجزی اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو مصلی کے قابل جانا، ورنہ تو آپ اس قابل تھے کیا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، پھر اگر تم کو ڈر ہو دشمن وغیرہ کا، اور رُكْبَانًا، یہاں 2 باتوں کو ذکر ہوا کہ اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا، فَرِجَالًا تم پیادہ ہو یا سوار ہو، جیسے بھی ہو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے تو کس کو یاد کرو؟ اللہ کو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ جس طرح کہ اس نے سکھا دیا ہے تمہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو ہم لوگ جو سستی کریں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ ذرا سے کوئی بندہ فوت ہو جائے، شادی آ جائے، سب سے پہلے تو ہم نماز کو خدا حافظ کہتے ہیں کہ ہمارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ مرد اپنی ادھر مصروفیات گپوں میں ہوتے ہیں، نہیں، اس حالت پہ بھی نماز ہم چھوڑ نہیں سکتے جبکہ لمحہ لمحہ موت کا ڈر ہو، تلواروں کے سائے ہو۔ حضرت امام حسین کا میں نے بارہا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اتنی عبادت کے باوجود یزید کو کیا کہا تھا کہ آج رات ہمیں رج کے رب کی عبادت کرنے دو، اور ہر نماز اپنے ٹائم پہ ادا کی تھی۔ انہوں نے تو دین کے لیے سر بلند ہو بھی گئے، سر کٹا بھی دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ٹھنڈے پانی ہر چیز میسر ہے، باوجود اس کے نماز نہیں پڑھیں تو بڑے شرم کا مقام ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، انہیں چاہیے وصیت کر جایا کرو لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، کہ انہیں خرچہ دیا جائے۔ میں نے خود ایک جگہ دیکھا، اس کی بہت کچھ تھا لیکن بیوی کے نام اس نے نہیں کیا کہ اللہ جانے کدھر جائے گی تو یہ اس کا حصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ان کے میکوں والوں نے، مرد کے میکوں والوں نے جو حال اس عورت نے کیا، اللہ اکبر، الی الحول خیر اخراج، تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ خرچے کے لیے وصیت کر جایا کرو کم از کم 1 سال تک، اور نہ نکالا جائے انہیں گھر سے، 1 سال تک کے گھر سے بھی نہ نکالا جائے خرچے کا، اور پرماننٹ خرچے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود چلی جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، جو کچھ وہ کریں اپنے معاملے میں، تو پھر تمہاری اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ عدت کے دن 4 مہینے اور 10 دن جو ہے مقرر کیے گئے ہوئے ہیں، تو یہاں بھی سختی کا حکم نہیں۔ اسلام تو سلامتی کا دین ہے کہ عدت جب پوری ہو جائے، چاہے تو خاوند کی گھر رہے، چاہے تو اپنے لیے وہ فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن کیسے بھی معروف مناسب طریقے سے کرے۔ واللہ عزیز حکیم، تو کریم رب بھی بڑا غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اب شریعت اتنا کھول کھول کے بیان کر رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ
اسی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں. وللمطلقات متاع بالمعروف، اور اسی طرح جن کو طلاق دی گئی ان کو خرچہ دینا چاہیے، یہ مناسب طور پر دینا چاہیے. حقا علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر، جن کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے نا، ان کا ہوتا ہے کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو ان کے اندر ڈر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس عورت کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر جس عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ معروف طریقے سے ہی وہ رہے، نہ کسی کے لیے اذیت کا سبب بنے اور نہ بننے دے. لیکن زیادہ تر عورتوں کے ساتھ ہی میں نے زیادتی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. کچھ کو عورتیں بھی ہیں جو زیادتی کریں، تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ زیادتیاں نہیں کرتے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے کریم رب تمہارے لیے اپنے احکام کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ. یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، سمجھانے کے لیے ایک ایک کلیئر بات کی. الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں تھے. کیوں وہ بھاگے؟ موت کے ڈر سے بھاگے. فقال لهم اللہ موتوا، تو فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر زندہ فرمایا انہیں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. کن پر؟ لوگوں پر، صرف ایمان والوں پر نہیں، سب لوگوں پر مہربان ہیں. یہ کون لوگ تھے، کدھر تھے، اس میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ قوم تھی، اس کے عمل سے ہم لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے. اس لیے یہ قصہ فرمایا کہ جو موت کے ڈر سے بھاگ نکلی تھی، لیکن اللہ نے وہ موت جس سے وہ بھاگے تھے نا ان پر مسلط کر دی. پھر کچھ عرصہ بعد انہیں نئی زندگی بھی دے دی گئی. اس طرح مارنے اور دوبارہ زندہ کرنے سے ان کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے سود ہے. نہ تم اپنی صحیح کوشش سے اپنی موت کو ٹال سکتے ہو اور نہ اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہو. کتنا خوبصورت واضح طور پہ بتایا. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کہیں وبا ہو یا کوئی ایسی بیماری آ جائے تو لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ بھاگ کھڑے ہوں، کیونکہ اگر وہ تندرست بھاگیں گے تو بیماروں کو کون سنبھالے گا. اور پھر اس طرح بقدر سے بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں جن کا پہلے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اگر اسی طرح متعدی بیماری ہو تو اس کی وجہ سے بیماری کے جراثیم بھی آپ کو پتہ ہے صحت مند علاقوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، تو وہاں بیماری بھی پھیل جاتی. تو اس لیے کیا فرمایا کہ آپ جہاں ہو وہیں رہو. تو اسلام نے وبا والے علاقے سے بھاگنے سے منع فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے کہ جو سنے کہ فلاں علاقے میں طاعون پھوٹ پڑا ہے وہ ہرگز وہاں نہ جائے. یعنی جہاں بیماری کا یہ بتایا گیا وہاں نہ جائے، اور جو پہلے ہی وہاں اس علاقے میں ہو جہاں طاعون کی بیماری ہو تو وہ فرار کے ارادے سے نہ نکلے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے، بیماری اور شفا تو اللہ کے ہاتھ میں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ اونٹ جیسے بیمار ہو، خارشی فار ایگزامپل بیماری ہو تو دوسرے اونٹوں کو اس سے بچانا چاہیے. تو محبوب نے فرمایا اس پہلے کو کس نے لگائی تھی؟ ہاں بچا لو تو افضل ہے، کیونکہ ہم لوگ شک بھی کرتے ہیں، جب شک کیے جاتا ہے تو پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، ساتھ حکم دے رہا ہے کریم رب اللہ کی راہ میں لڑو. پچھلی آیت پہ یہ حرف رہ گیا تھا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. پیچھے کس کا بتایا؟ مارنا، زندہ کرنا، دونوں زندگی اور موت دونوں کا بتایا. جو کچھ بھی بعض لوگوں کے ساتھ کر لیا جائے نا وہ شکر ادا نہیں کرتے، حالانکہ ہر بندے کے اوپر اللہ نے احسان کیے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، ویسے نہ لڑتے رہو، اللہ کی راہ میں اگر لڑنا پڑے تو پیچھے بھی نہیں ہٹو. اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے والے زندہ رہیں تو تب بھی اعزاز والے، اور اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ بھی ان کو اعزاز ہوتا ہے، شہید کا مرتبہ اور خوبصورت زندگی. اللہ تو فرماتا ہے ان کو تو تم مردہ بھی نہ کہو جو میرے لیے کرتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں قربانی کا جو جذبہ ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے.
اور ابھی بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاد کو اتنا خراب کر دیا گیا کہ پہلے لوگ دعا مانگا کرتے تھے، اب لوگ ڈرتے ہیں، اس کو غلط نام چونکہ دے دیا گیا، حالانکہ یہ حکم ہے کہ لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جب لڑا جاتا ہے وہ بھی شرائط آپ کو میں نے بتائی تھی کہ بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو بھی اسلام نے منع فرمایا ہے کہ اذیت نہیں دو، ایون کہ پھلدار درختوں کو بھی نہیں کاٹو، یہ بھی کہا گیا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر دشمن اذیت دے تو تب تم لڑو، لیکن اگر دشمن اذیت دے اور آپ لوگ کہو کہ اسلام تو امن کا داعی ہے تو یہ امن نہیں ہوگا، یہ جنگ ہی جنگ ہے، وہ آپ کو معذوروں کی طرح مار کے چلے جائیں گے۔ اپنی دفاع کا بھی اسلام حکم دیتا ہے، مَن ذا الذی یقرض اللہ، اور کون ہے جو دے اللہ کو کیا، قرضا حسنا، قرض حسن یعنی قرض حسنا دے۔ اللہ کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا کہ ان کا خدا ایسا تو ایسا، اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اس کو دینا اچھا لگتا ہے، یہ تو اس کی محبت ہے کہ اپنے دیے ہوئے میں سے جب لے رہا ہے تب بھی اس کو قرض حسنا کہہ رہا ہے۔ پہلے جہاد کا حکم دیا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے جب جہاد کیا جاتا ہے تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بڑا خوبصورتی سے کہا اہل اسلام کو کہ اپنا سرمایہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے شوق دلایا جا رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ رقم خرچ ہوگی تو پھر واپس نہیں ملے گی، رب فرما رہا ہے اس کو تمہیں کئی گنا کر کے واپس دیا جائے گا، یہ تو تم بینک میں جمع کرا رہے ہو، ایسا قرض ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ حلال بھی ہونا چاہیے، ستھرا بھی ہونا چاہیے، اور اپنی طاقت کے مطابق دینا چاہیے، لیکن خوشی خوشی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ پھر اللہ بہت کچھ بتاتا ہے، آگے بھی آ رہا ہے کہ ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 100، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ اور جو لوگ دیتے ہوتے ہیں انہیں ناز کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے، تو دیتا سب کو ہے لیکن لیتا اس سے جس کا رزق تو پسند کرتا ہے۔ ابھی جانی طور پہ بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور مالی طور پہ بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، تو ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے میں ہوں۔ ہم لوگوں نے ادھر جب میں مدرسے نہیں بنائے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے ادھر فنڈ ریز کیا تھا اور لوگوں نے بڑا اچھا تعاون بھی کیا تھا، اور لوگوں کو پتا تھا کہ باجی اللہ کی راہ میں جب دیتی ہے سب سے ستھری اور بہترین چیز دیتی ہے، کیونکہ میرے سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ جب فنڈ ریز کیا جاتا ہے یا سیلاب زندگان کے لیے دیا جاتا ہے تو گھر سے جو ردی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ دیتے ہیں، تو یہ اسلام کے منافع، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اس میں آپ کو ریٹرن بھی زیادہ ملتا ہے۔ وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں، وہ مجاہد جو برائیوں کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں، جو جہالت کو پھیلا رہے ہوں، جیسے ہم تمام اداروں کیا کر رہے ہیں، ظاہر ایسے تو ادارے نہیں چلتے، میں تو فری کر دیتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہوا ہے، لیکن آگے جو ورکرز ہیں ان کو بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا، اور میں ان کو جو اگر دے رہی ہوں الحمدللہ، بہت سارے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں الحمدللہ، اور ابھی بھی میں شرمندہ ہوں کہ ان کا حق نہیں ادا ہو رہا۔ جب ان کو دیا جائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ بہت زیادہ، کیونکہ اداروں کے چلانے کے لیے وہ ورکرز بھی ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں، کھانے پینے کا 3 ٹائم کا جیسے ہم خرچہ دیتے ہیں وہ فری دے رہے ہوتے ہیں، بجلی ہوتی ہے، پانی ہوتی ہے، لڑکوں کو تو وہ بھی فری ہے، لڑکیوں کے سائز سے اتنا پیسہ لیا جاتا ہے جس سے خالی بجلی کا بل پورا ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ چاہیے اللہ کی راہ میں دے، وہ بھی قرض حسنہ فیضاعف، تو بڑھا دے گا اللہ اس کو، لہو جو اس نے قرض دیا، اضعافا کثیرہ، کئی گناہ کر کے۔ اور یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہوتا ہے کہ جب مجھے پیسے چاہیے ہوتے ہیں میں اللہ کی راہ میں دیتی ہوں اور مجھے اتنے ہی مل جاتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ، واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو، یبسط، اور فراغ بھی کرتا ہے، اللہ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراغ بھی کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ذہن نشین کیا کرائے گئے کہ رزق کی تنگی اور فراغی اللہ کے ہاتھ میں، اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اپنے رحمت کے خزانوں کے منہ کھول دے گا، اگر بخل سے کام لوگے نا، کہیں بھی نہیں لگاؤ گے تو ویسے ہی ختم کر دے گا، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔
تو اچھی طرح جو ہے ہمیں اس کے احکامات پہ عمل بھی کرنا چاہیے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا. اس گروہ کا تذکرہ ہے. اذ قالوا للنبی، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے، اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ مقرر کرو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1000 یا 1100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس کے درمیان بھی کافی یہ ڈیٹیل ہے، لیکن میں آپ کو اشارہ سے بتاتی ہوں کہ بنی اسرائیل نے کہا اپنے نبی حضرت سموئیل سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے ان کے لیے ایک سردار کا سوال کریں، ایک لیڈر کا سوال کریں. تو پیغمبر تو جانتے تھے ان کی عادت سے اچھی طرح کہ یہ دعوے تو بڑے لمبے لمبے کرتے ہیں، لیکن عمل کے وقت ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور دیکھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ بڑا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے رہے ہوتے، نہ جسمانی طور پہ نہ کسی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ اللہ تم پر جہاد تو فرض کر دے اور تم جہاد سے منہ موڑ جو. کہنے لگے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، حالانکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہے، اپنے بچوں سے جدا کیا گیا ہے، ہم تو صرف اذن ربانی کے منتظر ہیں. لیکن جب انہیں اجازت ملی تو چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا تھا. میرے سامنے کے ایک واقعہ ہے. جب میں نئی نئی ادھر آئی تھی، غالباً شارجہ کی بات تھی اس وقت، تو ادھر میں گئی. وہاں پہ کسی نے پروگرام رکھا کسی اور عورت کا. اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ میں نئی تھی اور مجھے بھی بلایا گیا تھا، ایز اے پڑوسن بلایا گیا تھا. وہاں عورتیں بات کر رہی تھی کہ اس طرح پروگرام ہے، اور وہ ایک عورت دعوت بھی دے کے گئی ہے تو ان کے گھر چلیں گے. تو پھر آپس میں کیا بات کر رہی تھی کہ میں تو نہیں جا سکوں گی، اور اس سے میرے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ ہاں تم ختم کرو صحیح، تم یہ درس کا اہتمام کرو صحیح، ہم تمہاری طرف آنے کے لیے کیوں نہیں تیار، بھلا اللہ کے کام کے لیے کوئی نہیں آتا. اور پیچھے وہی عورت یہ بات کر رہی تھی. اور پھر ایک بہت ڈاڑھی سیانی عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی ایسے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ میں نہیں آؤں گی، اور اس طرح کہنا درست نہیں ہے، لیکن تم کہہ دیا کرو کہ انشاءاللہ میں آؤں گی. تو پھر اس وقت مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اللہ کے احکام کو مذاق نہیں بنا دینا چاہیے. ارادہ پکا ہو اور پھر بندے کو کہنا چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ اگلے بندے نے اہتمام کیا ہوتا ہے. یوں ہی کہ جتنی سٹیٹس ہیں ان میں سارے لوگوں کے گھر 1 2 3 روم پہ محیط ہوتے ہیں، اور اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی، وہ زیادہ لوگوں کو نہیں بلاتے، لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اگر ان میں سے بھی نہیں آئے گا تو جس نے اہتمام کیا ہوگا اس کا دل کتنا ٹوٹے گا. اور پھر جب میں نے انہیں اچھی خاصی یہ بات سنا دی قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو وہ شرمندہ ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایسا کریں تو کوئی ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے. تو یہ بارہ ضمناً بات تھی جو میں نے سنا دی. قال، نبی نے کہا، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد، تو پھر کیا اللہ تقاتلو، تو تم جہاد ہی نہ کرو. ان کو پتا تو تھا نا یہ کیسے تھے. لوگوں کو ویسے ہی پتا ہوتا ہے میرے ساتھ چلنے والا بندہ کیسا ہے. جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو زبان بھی چاہیے ہوتی ہے اور کر کے دکھانا بھی چاہیے ہوتا ہے. تو خالی زبانی دعوے بھی اچھے نہیں ہوتے، اور خالی کر کے دکھائیں اور اگلے بندے کو پتا نہیں، دونوں کا پتا ہونا چاہیے. لیکن زیادہ کوشش ہونی چاہیے کر کے دکھائیں کہ جب وہ بعد میں بات کرے تو دوسرے بندے کو یقین ہو. قالوا وما لنا، وہ کہنے لگے کہ کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں نکالا دیا انہوں نے، یعنی ہمیں نکال دیا گیا اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے فرزندوں سے انہوں نے جدا کر دیا ہے. فلما کتب علیکم القتال، مگر جب فرض کر دیا گیا نا ان پر جہاد، تولوا، تو ساروں نے منہ پھیر لیا. الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، سب نے منہ پھیر لیا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. یہ تو بہرحال ان کی بات تھی. آپ اپنا ذرا محاسبہ کیجیے، بات الگ ہوگی لیکن معاملہ تقریباً سیم ہوتے. ایک تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد تھا، جانی جہاد تھا. ابھی آپ سوچیں جیسے جہالت کے خلاف جہاد ہوتا ہے، آپ کے پاس قرآن کریم کا علم نہیں ہے اور آپ دھڑا دھڑ قرآن کریم ختم کر رہے ہیں، اور علم نہیں ہے، آپ کے پاس بندہ بھی نہیں ہے، پھر آپ کی تمنا بھی ہے. جب آپ کو ایک بندہ مل جاتا ہے تو کیا آپ اسے پورا ٹائم دیتے؟ میری ایک جاننے والی تھی، تو
مجھے جب کچھ لوگوں نے کہا آپ ہمارے پاس ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، آپ ہمارے پاس آتے تو ہم یہ کر دیتے، تو وہاں ایک بیٹھی ہوئی تو ہو سکتا ہے میرے سے ایسے بھی وہ کرتے، میں بدگمان نہیں ہوں، ہر ایک سے اچھا گمان ہی رکھتی ہوں. ایک وہاں میری جاننے والی تھی، تو وہ جب میں تنہا ہوئی تو مجھے کہنے لگی کہ ان سب نے کہا تھا مجھے بھی کہ اگر آپ آئیں نا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم روز آیا کریں گے. دور جانا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ دینی تعلیم کے چھوڑ کے دنیاوی تعلیم کے لیے لوگ دور ہی جایا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ دینی کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن بہرحال چھوٹے بچوں کو بھیجا جاتا ہے، بڑے بھی جا سکتے ہیں. تو وہ کہنے لگی جب میں سارا کچھ چھوڑ کے ان کے پاس آئی تو مجھے چند لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے. پھر وہ وقت بھی آیا، وہ چند لوگ بھی غائب ہو گئے. یہ تمنا تو کرتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے. ذرا آپ دیکھیے آپ کا شمار کس میں ہے. اللہ اکبر. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. کون سے ظالم ہیں جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے. وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد بعثا، مقرر فرما دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت ملکا، طالوت کو امیر مقرر کر دیا ہے. ان کی خواہش اور اصرار پر جو طالوت تھے ان کو مقرر کر دیا گیا. قالو، وہ بولے، انا یکون لہ الملک علینا، کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر، ونحن احق بالملک من، ہم زیادہ حقدار حکومت کے اس سے. ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہیں دی گئی اسے فراغی مال اور دولت میں. قال، تو نبی نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے چن لیا اسے تمہارے مقابلے میں. وزادہ بسطۃ فی العلم، اور زیادہ دی اسے کشادگی علم میں بھی، والجسم، اور جسم میں بھی. واللہ، اور وہ کریم رب، وہ اللہ تعالیٰ، یؤتی ملکہ من یشاء، اپنا ملک جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ ملک، یہ چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی، اور جس کو وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اب ان کو کیا کہا گیا کہ یہ حکومت وہ چلائے گا، لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن کرسی پہ وہ بڑے، انہوں ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں. حالانکہ حضرت طالوت کو اللہ نے چنا ہوا تھا، ان کے اندر یہ صلاحیتیں تھیں، ان کے نبی نے انہیں بتایا، لیکن ان کا عجیب و غریب اعتراض جو تھا. اب اللہ نے جو چنا ہے تو ظاہر ان میں کوئی بات تو تھی نا. فرمایا یہ تم سے زیادہ ہے صلاحیتوں کا مالک، کیونکہ یہ انسانی چناؤ نہیں ہے، یہ اللہ نے چنا ہوا ہے. ضمن یہ بھی بات بتا دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو کرسی کے لیے لڑتا ہے اس کو نہ چنا جائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو کیا ایسا ہی نہیں کر رہے، جو کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں ہم انہی کو چن رہے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے، جو کرسی کے لیے لڑ رہا ہو اس کو نہیں چننا چاہیے. ہاں، جو اصلاح چاہتا ہو اس کو چننا چاہیے. پھر اصلاح کے لیے وہ کوشش جو کرتا ہے تو پھر اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے. وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، ایک باکس آئے گا، فیہ سکینہ، اس میں تسلی کا سامان ہوگا، من ربکم، تمہارے رب ذوالجلال کی طرف سے، وبقیتم مما ترک، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی، آل موسیٰ، جنہیں چھوڑا ہے اولاد موسیٰ نے، و آل ہارون، اور اولاد ہارون، تحملہ الملائکہ، اٹھا کر لائیں گے اس صندوق کو کون؟ فرشتے، یعنی انبیاء کے ساتھ. اور بڑے لوگ جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی چیزیں بھی بڑی معتبر ہوتی ہیں. جیسے یہاں سکون کا سامان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، جو عمالقہ تم سے چھین کر لے گئے تھے وہ تمہیں ابھی فرشتے واپس کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہارے لیے اور کیا نشانی ہو سکتی. اور پھر فرشتے لا رہے، اتنی زیادہ تھی کہ تابوت کے اندر، اور بہت زیادہ، اور یہ بھی لکھا گیا ہے تفاسیر کے اندر کہ بیل گاڑیوں کی طرف اس یعنی ہانکتے، بہت زیادہ تھے وہ جو ان کے تبرکات تھے. اور ان چیزوں کو عزت کیوں ملی؟ ان انبیاء کے ساتھ لگنے کی وجہ سے. اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جن اشیاء کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت
بھی ہوتی ہے، ان کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، دشمنوں پر غلبہ بھی حاصل ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام اجمعین جنہوں نے توحید مصطفیٰ کریم سے سیکھی تھی، جو سچے توحید والے لوگ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک، بال مبارک تبرک کے طور پر اپنے سامنے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید، ان کا آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی بہادر شخص تھے، وہ محبوب کا بال مبارک، منہ مبارک اپنی ٹوپی میں سلوائے ہوئے تھا، وہ ٹوپی سر پہ رکھا کرتے تھے۔ ایک جو ہے جب لڑائی ہو رہی تھی، جہاد میں تھے، تو سارے لوگ جب آپس میں لڑائی کر رہے تھے، جہاد ہو رہا تھا، گھمسان کی جنگ تھی، تو وہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے، ان کو کہا گیا کیا ڈھونڈ رہے؟ انہوں نے کہا میری ٹوپی گم ہوگی۔ انہوں نے کہا سارے بندے شہید ہو رہے ہیں اور آپ کو ٹوپی کی پڑی ہے، تو فرمایا کہ اس ٹوپی کی برکت کی وجہ سے ہی اللہ مجھے فتح عطا فرماتا تھا۔ یہ توحید والے لوگوں کا انداز تھا۔ حضرت امامہ عائشہ کی جو بہن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت سلمہ اور حضرت جو ہے ان دونوں کے پاس، ایک کے پاس کرتا مبارک تھا اور ایک کے پاس منہ مبارک تھے۔ کسی بھی صحابی کو کوئی بھی مرض ہوتا، کچھ بھی ہوتا تھا، وہ پانی میں ڈپ کرتے، نچوڑ کے مریض کو بھی پلایا کرتے تھے اور اس سے بھی وہ شفا پکڑتے تھے۔ یہ صحاح ستہ کی تمام بکس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ توحید والے لوگوں کا وتیرہ شروع سے یہ رہا ہے، اور آج بھی ہمارے سامنے کعبے کے اندر وہ جو مقام ابراہیم ہے، اس کو عزت کیوں ملی ہوئی ہے؟ قدمین شریفین کی وجہ سے اس کو عزت ملی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین جہاں پہ لگے تھے، اس کو کہا مومنو تم مصلی بنا لو، پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہاں سے تو ویسے کوئی بندہ بات کرے تو اور بات ہے، یہ تو واضح بتا دیا گیا۔ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو اللہ پاک اتنے اہتمام کے ساتھ نہ بھیجتے اور اتنے اہتمام کے ساتھ تذکرہ قرآن کریم میں نہ کرتے۔ ان فی ذالک الآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں لکم تمہارے لیے، سارے جتنے قرآن کریم پڑھنے والے لوگ ہو، جو لا الہ پڑھنے والے لوگ ہو، ان کے لیے یہ ابھی پیچھے پیچھے جو آیت کی ہے نا، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو تب تو نشانیاں ہیں۔ اگر تمہارے اندر سے ایمان مشکوک کر دیا گیا ہے تو پھر اس کے میں آپ کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب روانہ ہوئے طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ، قال، اس نے کہا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پانی پی لیا اس سے تو وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ نہر کے اندر سے گزرنا تھا، جس نے پانی کے ایک چلو بھی پی لیا یا پانی پی لیا تو اس کو کیا کہا، وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ ومن لم یطعم، اور جس نے نہ پیا، فإنہ منی، وہ یقیناً میرا ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ، پس سب نے پیا اس سے، الا قلیلا منہم، مگر چند آدمیوں نے۔ کیا فرمایا کہ پانی نہیں پیے، اور چلو بھر جو پانی ہے وہ جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے۔ وہ پی سکتا ہے جس کو بہت شدت سے پیاس لگی ہو، شدت سے۔ اگر شدت سے پیاس نہیں لگی تو وہ تب بھی نہیں پیے گا۔ فلما جاوزہ، پھر جب عبور کیا اسے، اور طالوت علیہ السلام نے، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم، انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے کہ کچھ طاقت نہیں ہم میں آج، جالوت و جنودی، اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی آج ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ کون سے لوگ تھے جو پیچھے کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ہو جو ہمیں جہاد کے لیے ساتھ لے کے جائے، سپہ سالار ہو۔ ادھر تو بڑی وہ ڈینگیں مار رہے تھے، اب جب موقع آیا تو انہوں نے کہا طاقت نہیں۔ آپ سوچئے آپ کا کیا حال ہے۔ قال الذین یظنون، مگر کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو، کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے، کس سے؟ اللہ سے، کم فئت قلیلہ،
کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غلبت فئتاں کثیرہ باذن اللہ. کتنی خوبصورت یہ آیت مبارکہ ہے. آج بھی اگر کسی کو کوئی مصیبت آ جائے، اس آیت مبارک کو کم میں فی سے لے کے باذن اللہ تک 100 دفعہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، اگرچہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں. لیکن یاد رکھیے، قرآن کریم کی کسی آیت کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. کیا فرمایا؟ کم کتنی دفعہ؟ بارہا من فئۃ قلیلہ، کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں، فئہ کثیرم باذن اللہ، بڑی جماعتوں پر. کس طرح؟ باذن اللہ، اللہ کی اذن سے. چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اللہ کی اذن سے. جیسا کہ ہم نے دیکھا 360 صحابہ کرام اجمعین تھے، لاکھوں کے اوپر غالب آئے. کیوں؟ اللہ کی اذن سے. کہا بندے کی طاقت نہیں. ہاں، جو بندہ اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اس کی طاقتیں بڑھاتا ہے، لیکن باذن اللہ، اس کو آپ نے نہیں بھولنا. واللہ مع الصابرین، تو رب فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کیسے بے صبر ہے؟ یہ صبر والے. آپ کا شمار کس میں؟ وہ جو پیچھے بڑے بڑے کہہ رہے تھے، بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اگر یہ ہوتا تو ہم یہ کرتے، اگر یہ ہوتا تو ہم یہ کرتے، اور جب موقع ملنا تو کچھ بھی نہیں کرے. بہت سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم دورہ قرآن میں شامل ہوں، پورے کے پورا ہم سننا چاہتے ہیں، اور تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو گھبرا جاتے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے اگر 2-3 گھنٹے آپ ایک مہینے میں سن بھی لیتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا گھاٹا ہوتا ہے؟ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. جو بول رہا ہوتا ہے اس کو بھی تو دیکھیں، اللہ ہی نہیں بلوایا ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ قبول بھی کر لے. خوف بھی رہتا ہے، لیکن ہر ایک کو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنوائیں. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اور جب سامنے آ گئے جالوت و جنودی اور اس کی فوجوں کے، تو قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے اے ہمارے رب، اتار ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر. پس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو. طالوت لوگوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی. یہاں کیا پتہ چلا کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کامیابی کے لیے، اور ثابت قدم رہنا چاہیے. جو صبر کرتے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں، کامیابی انہیں ملتی ہے. چاہے نماز ہو، چاہے درس قرآن کریم ہو، چاہے کوئی بھی نیک کام ہو، چاہے دنیا کی کوئی جاب ہی کیوں نہ ہو، صبر کا دامن اور جو ثابت قدمی ہے وہ انسان کو کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے. ضمناً ایک بات بتا دوں کہ دیکھو، حالات بھی ہوتے ہیں اور لوگ بھی ورغلا رہے ہوتے ہیں. اچھی صحبتیں نصیب والوں کو ملتی ہیں. ہمارے ادھر ایک جاننے والے تھے، ابو ظبی کی بات ہے، تو وہاں پہ اس کی پہ ابتدا میں تھوڑی تھی. اس کو سب نے کہا اتنی تھوڑی پہ، یہ کیا، ہمارے یہ تو ہمارے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا. اور گاڑیوں کی طرف ہو، گاڑیوں کے اتنے زیادہ جو ریٹرن ہے، یعنی ایک گاڑی لوگے تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ. ٹھیک ہے، اس میں فائدہ ہے، بزنس میں فائدے اور گھاٹے دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو ورغلا کے وہ ثابت قدم نہ رہا اور اس کے جو پیسے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے. جب اس نے گاڑی لی تو چند دنوں کے بعد وہ جو اس نے 1.5 لاکھ درہم کی گاڑی لی تھی، چند دنوں کے بعد 35,000 کی سیل کر کے وہ پاکستان چلا گیا. تو صبر اور ثابت قدمی ضروری ہوتی ہے، اور جنہوں نے اسے ورغلایا تھا وہ آج بھی جاب کر رہے ہیں. تو کان اپنے پاس ہی آپ رکھا کریں، اللہ پہ بھروسہ کیا کریں، اور صبر اور ثابت قدمی سے آپ کو کام کرنا چاہیے. اور یہ جو دعا ہے نا، ربنا افرغ علینا، یہ والی دعا پوری علی القوم الکافرین، یہ اکثر و بیشتر آپ پڑھتے رہے، بلکہ کوشش کریں ہر نماز کے بعد آپ پڑھا کریں. اور جب کوئی ایسا کام ہو جائے جس میں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، یا آپ کو سمجھ تو آ رہی ہو لیکن آپ کا ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہو، حوصلہ نہیں ساتھ دے رہا ہو، یا کچھ اخراجات ایسے نہیں ہوں کہ آپ ثابت قدم رہیں، تو تب یہ آپ پڑھا کریں، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور فتح دے ہمیں قوم کفار. بس انہوں نے کیا دی پھر اس دعا کے صدقے میں، اللہ کی مدد کی وجہ سے اللہ نے انہیں فتح دی. فَزَمُوهُمْ، پس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے. وقاتل داود جالوت، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْک، اور عطا فرمائی داود کو اللہ نے حکومت، والحکمہ، اور دانائی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا.
دیکھیں انبیاء کے پاس علم اللہ کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح کے اللہ کے پاس علم سمندر کے برابر ہے، اور انبیاء کے پاس علم اتنا ہے جتنا ایک چڑیا کے چونچ کے اندر پانی آتا ہے اتنا. یہ یاد رکھیے، جتنا ان کے پاس علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور انبیاء کے پاس علم اتنا زیادہ ہے جیسے سمندر، اور عام لوگوں کے پاس علم اتنا ہے جتنا ایک چڑیا کی چونچ کے اندر پانی. اتنا فرق ہے انبیاء کے علم میں اور ہمارے علم میں. اسی طرح انبیاء میں سے سب سے زیادہ علم کس کو دیا گیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ اور اس کے محبوب کی علم میں بھی یہی فرق ہے کہ اللہ کا علم سمندر کے برابر اور محبوب کا علم ایک وہ چھوٹے قطرے کے برابر، اور انبیاء کے مقابلے میں رسول اللہ کے پاس اتنا علم ہے جتنا سمندر اور ایک کوئی چونچ اور میں پانی، اور اسی طرح عام مخلوق کے پاس اور رسول اللہ کے پاس بھی اسی طرح جس طرح سمندر کا ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس بہت ہی تھوڑا. لیکن انبیاء کا علم عام عوام کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور انبیاء کی نسبت رسول اللہ کا، اور رسول اللہ کا علم کی نسبت اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے. یہاں پہ کہ اللہ نے ان کو سکھایا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالی بعض لوگوں کا بعضهم ببعض، یعنی بعض کا بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض، تو برباد ہو جاتی زمین. ولکن اللہ، لیکن کریم رب تو سونا رب ہے نا، ذو فضل علی العالمین، فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر. اللہ کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں. امالکا کے جو سپہ سالار جالوت تھا نا، وہ بڑا بہادر بھی تھا اور بڑا منا ہوا جرنیل بھی تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا. حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے بھی تھے اور کمزور بھی تھے، لیکن اللہ ہے نا طاقتیں دینے پر قادر ہے. اور کریم رب کی یہ سنتے کریمہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ظالم ظلم و ستم پر کمر بستہ ہوتا ہے نا، تو اس کی ہلاکت کے لیے تباہی کے لیے یا اس کی تباہی کو روکنے کے لیے ایک اور قوم بھی پیدا کر دیتا ہے جو اس کے ظالم کا خاتمہ کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر اپنی حکمت اور قدرت سے طاقت کا توازن یوں نہ قائم رکھے نا، تو سرکش افراد اور سرکش جو قومیں یوں ہی پھر کھنڈرات بناتی رہیں گی، پھر بستیوں کو اسی طرح پھر ویران کرتی رہتی. تو پھر اللہ کا یہ احسان ہے کہ